मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि मैं मीडिया छोड़ दूँ। आप मीडिया इंडस्ट्री को खैरबात कह दें? मेरा ख्याल है कि मेरे लिए कोई मुझे 2 रोटी से मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि चैनल्स की पॉलिसी चेंज हो जाती है। लोग तो डॉक्टर शाहिद को देख रहे हैं ना, लोग कहेंगे ये क्या हो गया भाई, डॉक्टर शाहिद मसूद क्या बोल रहा है आज बैठा हुआ। तो डॉक्टर शाहिद मसूद के लिए अब वहां बैठना मुश्किल हो जाता है। आज ये सूरत हाल है कि ये मीडिया, दुनिया भर में खबरें आ रही हैं कि मीडिया लड़ रहा है आपस में पाकिस्तान का। इसमें ईगोज हैं, इसमें बिजनेसेस हैं, इसमें पैसा है, इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े स्टेक्स, एजेंडाज हैं। मीडिया जहां पे जा रहा है कई दफा और अचानक हो सकता है, अचानक किसी दिन आपको इतला मिले कि डॉक्टर शाहिद जो है वो। और देखें, जो कहानी अच्छे नोट पे शुरू की हो ना आपने, मतलब मैंने जब शुरू किया अच्छी नीयत से शुरू किया था, और आदमी जाए तो आदमी इज्जत लेके चला जाए। मीडिया की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, और मैं अपने आप से मुझसे स्टार्ट करने 16 साल से इनके कितने प्लॉट्स हैं इस्लामाबाद में, इन्होंने कितने फैक्ट्रीज से, कितने फेडरल सेक्रेटरी से साइन करवाए हैं, कितनी जायदादें खरीदी हैं, कितने दौरे किए अंदर के बाहर के, पूछे सवाल। नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। डॉक्टर शाहिद मसूद कह रहे थे कि पूछे सवाल तो बनता है, सवाल तो पूछेंगे। सवाल बहुत सारे हैं जो आज हमें उनसे जानने हैं। 5 फरवरी 2017 जिसका ये क्लिप आप देख रहे थे, मेरे इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने जब ये ऐलान किया लोगों को हैरान और परेशान और बड़ा तजस्सुस का शिकार कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि वो मीडिया इंडस्ट्री को खैर बात कह दे। हमारे लिए भी वो शॉकिंग भी था, हमारे लिए वो अलार्मिंग भी था। बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमें डॉक्टर साहब से जानने थे वो उस वक्त हमने जाने थे, लेकिन हमें जब ये डॉक्टर साहब ने उस प्रोग्राम में बताया कि शायद वो मीडिया इंडस्ट्री को खैर बात कह दें, कुछ लम्हों के लिए शायद यकीन भी ना है। बाद में रियलाइज किया कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बात कह गए, ये कैसे हो सकता है। और खास तौर पे जब हमने सोशल मीडिया को ज्यादा वॉचफुली उसको देखना शुरू किया, तो फिर हमें और चीजें समझ में आई कि लोगों जो डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं, जो डॉक्टर साहब के फॉलोअर्स हैं, जो डॉक्टर साहब की दिल से इज्जत करते हैं, जो डॉक्टर साहब को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, वो कितने इस वक्त दिल बर्दाश्ता हैं। और अभी जब ये प्रोग्राम शुरू करने से कबल जो हमने एक ट्वीट किया था कि कोई क्वेश्चन डॉक्टर साहब से, तो मेरा ख्याल है मैं इतने क्वेश्चंस की भरमार तो अपनी जगह, लेकिन सिर्फ एक सवाल कि डॉक्टर साहब से प्लीज कहिए कि मीडिया ना छोड़े। मेरा ख्याल है आई एम ऑनर्ड कि डॉक्टर साहब ने मेरे साथ काफी प्रोग्राम किए हैं, मेरी रिक्वेस्ट को वो ऑनर कर लेते थे, आ जाते थे। तो मुझे भी लोग कह रहे हैं कि जी आप डॉक्टर साहब को कहें, तो आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को क्या ही देते हैं। डॉक्टर साहब को मैं कहूंगी, डॉक्टर साहब से का तारुफ कराऊंगी, लेकिन उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूं तो 9 फरवरी को डॉक्टर साहब ने अपना सोशल मीडिया पे एक छोटा सा क्लिप उन्होंने रिलीज किया, और उसके बाद जो शकूक शुबात थे वो यकीन में बदल गए। लोग इंतहाई परेशान हो गए कि डॉक्टर साहब स्क्रीन पर नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूं, ये चले पहले मैं डॉक्टर साहब से बात ही कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपने 9 फरवरी को जो आपने मेरे प्रोग्राम में कहा वो तो आपने कहा, लेकिन उसके बाद आपने 9 फरवरी को सोशल मीडिया पे एक क्लिप रिलीज कर दिया। आपने किसी चैनल के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया, जिसपे आप थे वो भी नहीं किया, जिसपे आप आ सकते थे आपने वो भी नहीं किया, तो आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज किया। मैं पहले जरा वो क्लिप एक छोटा सा अपने नाज़रीन को, अगर आपकी इजाजत हो तो डॉक्टर साहब मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। वो क्लिप देखिएगा डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, अब हम जानेंगे डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इतने सालों बाद मैं आपसे मुखातिब होने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ, और उसकी वजह यह कि जी नहीं जा रहा कि आज किसी टीवी स्क्रीन पे जाके मैं बैठूं। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं अब टीवी स्क्रीन पे दोबारा हूं, और मैं नहीं जानता कि मैं दोबारा आता हूं या नहीं आता। इसलिए शायद ज्यादा डिस्टर्ब हूं कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पाकिस्तान में नजर आ रहा है, इसको शुरू करने वालों में से मैं हूं। इस वक्त जो कुछ मीडिया में हो रहा है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को मारने तक की बातें हो रही हैं, लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अगर मुल्क के इज्जत का सबब नहीं बन रहे तो कम से कम जग हसाई दुनिया में मजाक न उड़वाएं, अपना भी और मुल्क का भी। जो बातें डॉक्टर साहब ने की हैं वो बातें लम्हा फिक्रिया तो जरूर हैं, और एक ऐसा शख्स जिसका ये मीडिया इंडस्ट्री, अगर हम कहें कि डॉक्टर साहब का बेबी है तो शायद ये गलत ना होगा। डॉक्टर साहब, जो बातें आपने की हैं उसमें तो मेरे ख्याल है किसी को शकूक शुबहात नहीं है, क्योंकि आप तो पायनियर हैं, आपने मीडिया इंडस्ट्री को अपने हाथों से खड़ा करने वालों में से आप हैं। तो लेकिन फिर भी
وہ کیا چیز ہے جو اس وقت آپ کو یہ مجبور کر رہی ہے کہ اب آپ کوئی ٹیلی ویژن اسکرین پر نہ آئیں، یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ اب آپ باقاعدہ طور پر اس کو خیر بات کہہ دیں؟ اتنی دل برداشتہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ چلیں جی، ایک تو میں نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا اور آ گیا. چلیں آپ کے سامنے بیٹھ سر میرے آپ نے بہت ریکویسٹ میں نے کی تھی، 4 دن سے میں خیال ہے I was constantly calling you up. میں نادیہ آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ بہت سے لوگ جو ہیں، اور یہ بات میرے خیال سے آپ سمجھ سکتی ہیں اور جو مجھے دیکھتے ہیں لوگ جو بھی وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. بہت سے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یا آپ کا یا کسی بھی انسان کا جو رزق ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہے، دیا جاتا ہے، اور اگر ان کے درباروں میں جا کے ان کے کاسے نہ اٹھائے جائیں تو شاید روٹی ختم ہو جائے گی، رزق ملنا بند ہو جائے گا. 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی، اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر انسانوں کے ہاتھوں میں دی ہوتی تو آج کوئی ایک انسان بھی دنیا میں نہ بچتا. ایک اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. ایک زندگی اور موت، اور ایک رزق، یہ 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. ورنہ تو اب سوچیں نا کیا ہوتا. ابھی کتنے دن ہوئے ہیں بانو قدسیہ کو انتقال کی ہوں، ایک درویش تھی وہ، اور وہ چلیں گئی دنیا میں آرام سے. کیا بانو قدسیہ کو یا فاطمہ ثریا بجیہ کو یا اور ایسے بے شمار لوگوں کو، عبدالستار ایدھی کو، کیسے نام لوں، کیا ان لوگوں کو ارب خرب پتی بن کے ان کو عزت ملی ہے؟ مجھے اب آپ یہ بتائیں. اور آپ کیا، اور ان میں سے آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، اس میں کہیں ان کی دولت کا کوئی تعلق نہیں، اور دخل آپ نہیں ہے. آج دیکھیں کہ آج کیا ہے. آج اس وقت جو، یعنی اس وقت عزت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا عزت کا پیمانہ ہے؟ عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے چور ہیں، کتنے بڑے ڈاکو ہیں، کتنا آپ نے پیسہ لوٹا ہے، کتنے بڑے آپ کرپٹ ہیں. اور آپ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آپ میڈیا، جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ چوتھا ستون ہے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ نادیہ اس وقت یہ بات کہہ رہی ہیں تو نادیہ کی بات سے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں. اور میں تو خیر کچھ بھی نہیں، لوگ میڈیا کو رول ماڈل کے طور پر لیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میڈیا کیا کر رہا ہے. میں کوئی کسی بہت بڑے کوئی امیر کبیر گھر میں نہیں پیدا ہوا، ٹھیک ہے. میری جو والدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، وہ ایک ورکنگ لیڈی، مطلب میری والدہ نے زندگی بھر کام کیا، میرے والد نے کام کیا تو میں نے پڑھا. وہ دونوں کام نہیں کرتے تو میں نہیں پڑھ سکتا. میں پراؤڈ ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. بات یہ ہے کہ کیا اس لیے کیا تھا کہ آپ ایک جگہ پہ آ کے، اور یہ بہت بڑا ڈیسیجن تھا کہ آپ میڈیکل کر رہے ہیں. مطلب میڈیکل، یہ آج والے تو پرائیویٹ میڈیکل کالج نہیں ہوتے تھے اس وقت گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز میں داخلہ اچھا خاصا رولا ہوتا تھا، اور آپ کی زندگی سٹیک پہ لگی ہوتی تھی کہ آپ کے ایف ایس سی میں، کیونکہ آپ کے پاس اور آپشنز نہیں ہوتے تھے، میڈیکل پرائیویٹ کالجز کے آپشنز نہیں ہوتے. آپ کے پاس پرائیویٹ کالج نہیں تھے نا، تو آپ کو میڈیکل، اور 2 ہی کالج تھے کراچی میں اس وقت. آغا خان تو تھوڑا بنا تھا، 2 میڈیکل سے میڈیکل کالج. آپ نہیں گئے تو آپ ختم. مطلب یہ وہ دور سے، یہ تو آج کا نہیں تھا نا کہ پرچے بک رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، سیلف فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے، سیلف فائنینسنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں سے، اور صرف ہمارے گھروں میں، اور یقیناً میرے خیال سے میجورٹی ایسے ہی ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں کم سے کم. لمٹس کیا تھیں؟ میرے والد کی کیا زندگی خواہشات تھیں؟ میرے والد زندگی کی خواہشات یہ تھیں کہ ایک گھر ہو، عزت سے بچے پڑھ لکھ جائیں. آپ کا بھی یقیناً ایسے ہی ہوتا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. بیٹی کی شادی ہو جائے، گھر ہو اپنا، عزت سے چلے جائیں، ہاتھ نہ مانگنا، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کچھ نہ پڑے. آج کیا ہے؟
آج جو ہے وہ گھروں کے اندر مجھے نہیں پتا کہ انعطاف کیسے ہے. آج گھروں میں ایک بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نیک ہے, اور دوسرا بچہ ماں کو گھڑی لا کے دے رہا ہے سونے کی, اور ماں اس سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ تم گھڑی کہاں سے لائے ہو. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, میں جس دور میں بڑا ہوا ہوں, اور یقیناً ہم نے ابھی ہوا ہے نا یہ, میری مجال نہیں تھی کہ میرے پاس کوئی ایک چیز ایکسٹرا آ جائے. پوچھا جاتا تھا, سوال گھروں میں کیا جاتا تھا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا, کس نے کیسے دیا, اور تمہیں پاکٹ منی تو اتنی نہیں ملتی کہ تم یہ افورڈ کر کہاں سے, یعنی. اور میں آپ کو ایک بات ہی بتاؤں, لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ کالا کوٹ اور یہ ساری چیزیں اور کیا پہنتے ہیں آپ, یہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جس نے شہرت کے لیے لباس پہنا, یہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم, جس نے شہرت کے لیے لباس پہنا اللہ تعالیٰ اس سے ذلت کا لباس پہنائے گا. آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں, اور اس کے بعد اب آج دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ میری برانڈ ہے, یہ میری یہ ہے, میری وہ ہے, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں, یہ میرا جوتا اتنے کروڑ روپے کا ہے. آپ کبھی عزت ان چیزوں سے لے سکتے ہیں دنیا میں؟ اچھا, یہ کس کا کام تھا لوگوں کو بتانا؟ یہ کام کس کا تھا؟ یہ کام میڈیا کا تھا, یہ کام میڈیا کا تھا, یہ کام ہم لوگوں کا تھا. ہم لوگوں نے میڈیا میں ایک پورا کا پورا معاشرہ, پوری کی پوری سوسائٹی, یہ چند سالوں میں یہ نوجوان یوتھ ساری کی ساری کڑی, ان کے رول ماڈلز کون ہیں اس وقت مجھے بتائیں؟ چور اچکے فضول گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے, کوئی وزیر بن گیا ہے, کوئی پارلیمنٹیرین ہو, یہ رول ماڈلز ہونے چاہیے آپ کے. اچھا, اس کے بعد وہ ختم ہوا سلسلہ تو میڈیا میں شروع ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال میں, مطلب میں کیا خاک میڈیا میں سب کروں گا؟ میں جا کے اس سے اچھا جو میں کام کر رہا تھا, میں ڈاکٹر سیمی جمالی کے ساتھ تھا کراچی جن پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں, اور بڑا زبردست ہم لوگ کام کرتے ہیں. وہ ابھی بھی ہیں, آپ ملا لیں کال تو آپ سنیے گا. وہ میں جب جاتا ہوں مجھے کہتی ہیں واپس کیوں نہیں آ جاتے ہو, تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. آپ ملا لیں لائیو کال, مجھے پتا نہیں ڈاکٹر سیمی جمالی کو ذرا کال پہ لینے کی کوشش کیجیے گا. اچھا, واقعی ملا رہی ہیں, چلیں. اچھا, وہ ہم اچھے خاصے تھے, ہم اس لیے نہیں, ہم نے اپنی زندگیاں ہمارے ہاتھوں میں لوگوں نے جانے دی ہیں, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بلڈ گروپس نہیں مل رہے ہوتے تھے, ہم اپنا بلڈ دے کے, اور کئی ایک دن تو ایسا ہوا کہ 2 پوائنٹ دیتی ہے بلڈ, یعنی کہ بلڈ گروپ نہیں تھا. اس لیے کیا تھا سارا کے سارا کہ میڈیا میں. اور جب میں نے ایئر وائی جوائن کیا, سیلری کئی مہینے سے سیلری نہیں لی میں نے. آپ کو پتا سیلری ہم ایک ہوتا ہے نا ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ آتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے. اب یہاں پر اب آپ مجھے بتائیں آج آپ کہاں کھڑے ہیں, جو میں نے اس دن بات کی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے اس دن عراق لے گئے, ہم شام لے گئے میڈیا کو, ہم دنیا بھر میں انٹرنیشنل لیول پہ لے گئے, ہم کہاں سے کہاں لے گئے, اور 2017 میں ہم کھڑے ہوئے جو, اور پوری دنیا میں تبدیل ہو رہی ہے, پوری دنیا میں, انڈیا, ماسکو, چائنا کروٹ لے رہی ہے دنیا. اور مجھے اب یہ بتائیں کہ اس وقت یہاں یعنی یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, یہ غلط ہے, وہ مطلب آپ یقین کریں گے, میں باہر جاتے ہوئے آپ سر پوچھے میری ٹیم یا باقی لوگوں سے پوچھے, میں اس ویڈیو کے دن کے بعد سے میں باہر نہیں نکلا. جب سے شروع میں مکمل طور پہ میرے دل ہی نہیں چاہتا باہر نکل کے لوگوں سے بات کرنے کو, کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں یار جھوٹا فلانا جھوٹا, یہ جھوٹا. ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری باتوں میں 101% سچائی ہے, بٹ دا کوسچن از, جو میں بھی پوچھ رہی ہوں اور جو آپ کے فالوورز ہیں, جو آپ کے چاہنے والے ہیں, جو آپ کو سننا چاہتے ہیں, وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کچھ عجیب سا ماحول ہو گیا ہے, چاروں طرف وہ ہم ایک ریٹ ریس میں بہ رہے ہیں, ہم ایک عجیب سی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں, اس میں ایک آواز اگر ایسی آتی ہے جو ڈاکٹر شاہد مسعود کی ہے اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ اس کو بھی بند کر رہے ہیں. مطلب ایک دروازہ ہے جس سے آپ ایک فریش ایئر کو گزرنے دیں, آپ اس کو بھی بند کر رہے ہیں اپنا اسکرین پہ نہ آ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے نا کہ یہ ایک نظریہ ہے,
مطلب میں نہیں ہوں ڈاکٹر شاہد، آپ چھوڑ دیں، یہ ڈاکٹر شاہد کوئی 10 20 100 200 500 1000 2000 10,000 آدمی ہیں اس وقت موجود، یا لاکھ ہوں گے، چلیں جو بھی ہیں، اور میں آج یہاں بیٹھوں تو میں ان کی دعاؤں کی وجہ سے بیٹھوں. اور میں آپ کو فیکچولی یہ بات میرے خیال سے آپ بھی جانتی ہیں. آج تو بہت بات کر رہے ہیں نا لوگ 9/11 کے وقت لندن میں بیٹھ کے آپ امریکہ کو برا بھلا کہہ سکتے تھے؟ کسی کی مجال تھی کہ جنرل حمید گل کو فون پہ لیں لندن میں بیٹھ کے؟ مجھے مشرف صاحب نے کہا کہ تمہیں لے جائیں گے اٹھا کے. یار کیا کرتے کیا ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ میں کہا صاحب چھوڑ دیں، آپ مجھے کرنے دیں آپ بات. اس وقت کیا تھا؟ آج تو ہو رہا ہے نا، ٹرمپ نے کر دیا، امریکہ کر رہا ہے. اس وقت یاد ہے آپ کو؟ یقین نہیں یاد ہوگا 9/11 کے بعد کے حالات. آپ ذرا سا نام لیں، اس میڈیا میں کالم چھپتے رہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود، یعنی آپ حالت دیکھیں لوگوں کی کیا حالت تھی اس وقت، کہ اللہ حافظ کیوں کہتا ہے، خدا حافظ کیوں نہیں کہتا. کالم چھپ رہے ہیں، بحث چھڑ گئی کہ یہ اللہ حافظ کیوں کہتا ہے، اصل تو یہ فارسی میں خدا حافظ کہا جاتا ہے. بحث چھڑ گئی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ حافظ، میں کہہ رہا ہوں یعنی ایسے ڈالرز نہیں ہوتے، ایسے آسمانوں سے ٹپک رہے تھے ڈالرز، ایسے لوگوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں، کام ہو رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں فلانا. اور مجھے جو بھی ہو، مجھے نہیں پتا کہ، لیکن میں آج ایک بات پہ میں ضرور سرخرو ہوں کہ میرا نظریہ ضرور جیت گیا. میرا نظریہ ضرور جیت گیا. یعنی آج جو ہے ایک نظریہ ہے نا، یعنی مجھے نہیں پتا ISI کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. انٹیلیجنس سروسز مانیٹر کرتی ہوں گی نا؟ کرتے ہوں گی، نہیں کرتی ہیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ ان کی یقیناً فائلز میں کہیں ہوگا، IB کی فائل میں ہوگا، کسی ایمبیسی کی فائل میں ہوگا. آج آپ سنیں ذرا مجھ سے، ایبٹ آباد ہو گئی ہے، ماحول یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل، OBL والا نا، OBL والا. ڈاکٹر شاہد بیٹھا ہے ایک بالکل ایسی جگہ پہ جہاں پاکستان بیشنگ ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر شاہد کے ساتھ پینل کون سا ہے؟ پاکستان سے باہر. بروس ریڈل کا نام آپ نے سنا ہے؟ یقیناً سنا ہوگا. بروس ریڈل، بروکنگز سینئر فیلو، جن کا ٹوٹل پاکستان کے خلاف ہی آتا ہے، خلاف آتا تھا، ان کے اگینسٹ ہوتا. اور ساتھ بیٹھے ہیں جنرل اینتھنی زینی، اور ایک پورا کراؤڈ ہے. اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ سارے وہاں کوئی، مطلب اگر کوئی میرے کسی دیر کوسا بھی تو وہ اپنا ہی آدمی پتا چلا کہ وہاں نکل کے گالیاں دے رہے ہیں. میں فیس کرتا رہا. اور یہ آج میں بتا رہا ہوں، یہ کیا میں نے لوگوں کے لیے کیا، یہ میں ٹی وی پہ چلاتا رہا ہوں بیٹھ کے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک نظریہ جیت گیا. اور میں نے مجھے آج خوشی ہے اس چیز کی، مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ آج افغانستان کے اندر، آج ریجن کے اندر، آج ہر جگہ تو پاکستان ختم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. وہ جہنم میں گئے لوگ سارے. کیا ہوا؟ ڈراتے رہے یہ ہو جائے گا، تورا بورا بن جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، لسانی فسادات. کیا ہوا؟ نظریہ جیت گیا نا. اب اس نظریے کو جتا کے اب میں اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھوں، یعنی اب میں یہ دیکھوں کہ وہ جو چیز جیت گئی ہے، جس کو میں نے جتا دیا ہے، اب میں اچھا چومکھی لڑائی. ڈاکٹر صاحب ہم کیا آپ کو سرنڈر کرتا ہوا دیکھیں؟ نہیں سرنڈر، میں کیا سرنڈر کرنے والا آدمی لگتا ہوں؟ تو پھر سرنڈر یہی تو سوال ہے. او خدا ہے میرے، میں سرنڈر کرنے والا آدمی کہاں ہوں؟ میں آپ سے نادر بات سنیں نا، چلے میں آپ کو سرنڈر کرنے والی بات بتاتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ چومکھی لڑائی ہے، یہ کتنی خوفناک لڑائی ہے. یعنی آپ امریکہ سے نہیں، امریکن پالیسی سے، امریکہ سے بہترین دوست ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں اور میری وہ بک بک سن لیتے ہیں، اور بک بک سن لیتے ہیں میری. اور ذرا سنیں جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شاہد کو امریکنز نے لیکچر کے لیے بلایا پیسے دے کے، پے کا، اور ڈاکٹر شاہد نے آگے سے کہا چھوڑ دیں ہیوج گیدرنگ میں. اور ڈاکٹر شاہد کو پتا تھا کہ یہاں پر بیشنگ ہونی ہے. میں نے کہا نہیں، میں پیسے نہیں لوں گا، لیکن میری بات پوری سننا، میری بات ضرور پوری سن لینا. انہوں نے کہا نہیں، آپ جس کانفرنس میں آ رہے ہیں وہاں ہم پے کرتے ہیں، آپ کو پے، یعنی آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ کو ہم پے کریں گے. میں نے کہا مجھے پیسے میری بات سننا. بہت دن گزارے ہیں، بہت ایک ایسی چیزیں ہیں جو بہت لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن میں لڑا ہوں. اب پرابلم کیا ہے کہ یہ چومکھی لڑائی ہے. آپ پڑوس میں آپ کا یہ NDS بیٹھا ہے، ادھر
وہ کوسر آپ کو بیٹھ کے مرلا سالے اس کے متھے لگ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ لگ رہے ہیں یہ ہمارے مودی سرکار, اس کے بعد یعنی دائیں بائیں ہر طرف آپ کر کے اس کے بعد آپ لگ رہے ہیں یہ آپریشن زبردوست, آپ کہہ رہے ہیں معاشی دہشت. یہ معاشی دہشت گردی کا نام آپ تصور نہیں کر سکتی. نادیہ جب آیا ہے تو کیسے لوگ میری جان کے پیچھے لگے. جب تک سیاست تو چل رہی ہے نا کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, یہ جب معاشی دہشت گردی آ گئی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جناب اس میں تو آپ کا ملک یعنی عجیب قسم کے کاروباری شخصیات ریاست چلا رہے ہیں. مطلب جس کے پاس پیسے وہ اربوں روپیہ, جی وہ ہم خرید لیا, اچھا یہ ہم 6 مہینے ہم ڈیلیور کرتے ہیں, 8 مہینے گھروں کے اندر. مطلب جہاں میں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے مطلب وہ سارے کے سارے آ گئے, سارے کے سارے پڑ گئے. اب بات یہ ہے اکنامک ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کی ایک ٹرم تھی جو آپ نے اکنامک ٹیررزم, معاشی دہشت گردی. اچھا نہیں, اس کے بعد ڈسکس ہو رہا ہے کیا کہ نہیں یہ دہشت گردی کو آپ الگ کریں, دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا معیشت سے. میں ایک زمانے میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ جو خودکشی کرتے ہیں نا لوگ اکثر, میں اگر آپ 2 منٹ دیں تو میں آپ کو بات دیتا ہوں. ایز اے ڈاکٹر میں نے اسٹڈی کیا نادیہ کہ خودکشی جب کرتے ہیں لوگ تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, نفسیاتی مریض. ایز اے ڈاکٹر میں نے پڑھا کہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور وہ زندگی سے ہار جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے ذرا اسٹڈی کیا خودکشی کو, تو یہ ہوتا ہے کہ خودکشی میں آخری لمحات میں کیا ہوتا ہے جب بندہ تو بندہ آخری لمحات تک چاہے وہ پھندا لگائے گلے میں, چاہے وہ سر پہ گولی مارے, چاہے وہ پل سے چھلانگ لگائے, وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آواز آئے, کوئی مجھے روک لے. کاش, یہ میں نے اسٹڈی, یہ ہماری اسٹڈی ہے, کاش مجھے کوئی روکے اس وقت. یعنی جو وہ پھندا ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کا ذہن ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی اس وقت آواز دے کے مجھے کوئی کہے کہ رک جاؤ, نہ کرو. دیکھیں وہ خود سے نہیں رک رہا ہوتا, وہ نہیں رک رہا, وہ اس کے دل کے اندر آواز آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی روکے, میری آواز سنے. دنیا تو مصروف ہوتی ہے نا, دائیں بائیں لوگ لگے ہوئے ہیں, کوئی ناچ گانے میں, وہ جو بھوکا ہے, وہ جس کے بچے مر رہے ہیں, جو زہر دے رہا ہے, وہ کہتا مجھے کوئی روک لے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا, وہ اس وقت پھر خودکشی ہوتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس ملک میں کوئی ارب کھرب پتی, اب یہ کہ نا اس کو, اب جب یہ اب معاشی دہشت گردی پہ آ جائیں آپ, یہ خودکشی معاشی دہشت گردی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ارب کھرب پتی یا کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی وزیر کسی پل سے چھلانگ لگا کے مر جائے شرم سے؟ یہ غریب کیوں مرتے ہیں؟ یہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ غریب آدمی کیوں اپنے بچے کو زہر دے دیا, جب اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے, کیوں؟ یہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سنے نا آپ, وہ کھرب پتی بھی اس لیے مرے گا کہ اس کا پتہ نہیں نقصان ہو جائے گا 4 ارب کا, تو اس کا ہارٹ فیل ہوگا. کبھی آپ نے سنا؟ تو یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ وہ تو ایک دفعہ مرا ہے نا آدمی جس نے مرنا ہے. جو لوگ روز مر رہے ہیں, ہر روز اس ملک میں لوگ مرتے ہیں. آپ صبح نکلیں آپ سڑکوں پہ, آپ دیکھیں ایک سے ایک بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, سب کے خواب ہیں آنکھوں میں, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں باہر جاؤں گا, میں اور ایک گاڑی گزرے گی ایک لاڈ صاحب کے بچے کی, اس کو آپ کو کچھ نہیں پتا, وہ کسی سیکٹری کا بچہ ہے, وہ کسی گڈے کا بچہ ہے, وہ چھینٹے اڑاتا. لڑکیاں جا رہی ہیں پیدل, چھینٹے اڑاتے ہوئے, بارش کا پانی پڑا وہ چھینٹے اڑاتے ہوئے جائیں گے کہ پانی کے بجائے بغیر وجہ کے, اور وہ ذلیل ہوگا, وہ بیچارہ کوئی فیملی جا رہی ہوگی موٹر سائیکل پہ. اب مجھے بتائیں, مجھے اس پورے معاشرے کے اندر, اس پوری سوسائٹی میں میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے تھا اور میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے تھا اور میڈیا کر کیا رہا ہے؟ یعنی میڈیا خود ایک نیشنل چینل ہے, ہمیں تو اصلاح کا کام کرنا تھا. لوگوں نے میرا یہ کالا کوٹ دیکھا ہے نا, لوگوں نے, میں چلیں اور آج تو ذرا کھل کے بات, لوگوں نے کبھی میری گھڑی نہیں دیکھی. یہ وہ نہیں ہوتی چھوٹی وہ پلاسٹک والی, ازرف پرانی فوٹو نکالیں 10 سال کی اور دیکھیں گھڑی کون سی ہے. ڈاکٹر صاحب گھڑی کون سی پہنتے ہیں؟ یہ چھوٹی نہیں ہوتی, وہ ننھی سی سونے کی گھڑی. آپ اس زمانے میں گھڑی پہن رہے ہیں جب ہمارے بڑے بڑے لوگ 40 کروڑ کی, یہ آپ ذرا پرانی فوٹو, یہ آج کے لیے نہیں ہے, آپ نکالیں 10 سال کی فوٹیج. یہ مجھے پتا, ان چیزوں سے عزت آتی ہے. مجھے آپ بتائیں, ان چیزوں سے عزت آتی ہے کیا؟ میں بھی بہت پچھلے دنوں پریشان ہوا. ایک واقعہ ہو گیا بیچ میں,
تو میں چلا گیا گجر خان پروفیسر رفیق اختر صاحب کے پاس. پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں, بہت بہت اب ان سے زندگی میں ملیے گا ضرور. مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے ہارون رشید صاحب ہمارے انتہائی محترم, جو ہمارے ہارون رشید صاحب ہیں جو تجزیہ کار بھی ہیں, کال میں بڑی وہ مجھے لے گئے. وہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شاید چلو اس وقت ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے فون کیا, پتا چلا مجھے ایسا وہاں سے اطلاع کہ پتا چلا کہ رفیق اختر صاحب ان کو انتظار کر رہے ہیں. جیسے وہ پہنچ گئے وہاں, آدھے گھنٹے بات ہوئی ان سے. وہ بڑے اللہ والے, بڑی ایک میرے خیال سے دوسری دنیا کے, کسی اور دنیا کے بڑے آدمی ہیں. اور وہ آرام سے بیٹھ کے آدھے گھنٹے ان سے بات ہوئی, اور ایسا لگا کہ پوری کائنات اب گھوم گھام کے ختم کر کے باقی لوگ سارے سن رہے تھے بیٹھے ہوئے. میرے خیال سے ہارون رشید صاحب نے کچھ سمجھا ہوگا, باقی میجورٹی جو لوگ بیٹھے تھے کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا میری اور ان کی کیا بات ہوئی. اور مجھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس طرح سے کریں, جو بھی بات ہوئی. میں نے کہا پریس صاحب نے بڑا حوصلہ دلایا اس وقت. مجھے آپ یہ بتائیں نادیہ, ہم یہاں میڈیا اس وقت ابھی جو ہم بیٹھے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پر بریک آتی ہے نا پروگرام کے دوران, آپ بریک لیتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں کتنا جھوٹ فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے آپ کتنی منافقت ہوتی ہے, منافقت ہوتی ہے. میں اپنا بتاتا ہوں. میں نے یہ ٹاک شوز جو میں کر رہا ہوتا تھا, بریک آتی تھی بیچ میں, کہہ اوہ اچھا, ایک بڑے زبردست ایک دن اپنا واقعہ سناتا ہوں نا کیا ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ تو رہے کل سے میرے پروگرام میں بھی گیسٹ آئے, آپ ذرا سنیں نا, آپ کے پروگرام میں نہیں ہوا, سنیں میرے پروگرام میں کیا ہوا. بریک لی میں نے کہا بریک لیتے ہیں. مجھے آگے سے کہتے ہیں جو صاحب بیٹھے ہوئے وزیر ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں ماشاءاللہ, وزیر تھے اب نہیں ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے کتنے جھوٹ پکڑے ہیں بریک میں, کیمرہ تو آن نہیں ہے. میں نے کہا جی کیمرہ آن نہیں ہے. میں نے کہا جی خدا کا میں نے کہا 4-5 تو آپ نے پکڑے. اچھا تو اس کا مطلب ہے 6 آپ نے بھی نہیں پکڑے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آدمی اس وقت اس پورے ملک کے جو 20 یا 22 کروڑ عوام ہیں, ان کی زندگیوں کا فیصلہ یہ آدمی کر رہا ہے. یہ قانون سازی کرے گا بیٹھ کے. اس کا واحد کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ ایک ارب کھرب پتی کچھ کسی لٹیرے کا یا چور کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, یا کسی پارٹی میں گھس گیا ہے اور وہاں جا کے اس نے لوٹ مار کی ہے. پارٹیاں بری نہیں ہیں, لوگوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. چند افراد. اس کا واحد کرائٹیریا, اس کا واحد کیا, یہ آدمی جا کر اپنی پارٹی کے سربراہ کے سامنے چھینک بھی مار سکتا ہے. اس کو چھینک آئے گی تو 500 آدمی چھینکنا شروع کر دیں گے, جیسے ضیاءاللہ صاحب کے ساتھ زمانے میں ہوا تھا نا, کہ انہوں نے کہا نماز پڑھو, سارے لوگ نماز پڑھنے شروع. ابھی آپ دیکھیں نا, یعنی کوئی مجھے آپ رستہ بتائیں, کوئی رستہ بتائیں میں اس وقت ایک عام آدمی کیا کرے, یا اس میں آگے جانا ہو, وہ ایک لڑکا ایک اسٹوڈنٹ ڈگری لے کے آگے جانے کے لیے کیا کرے, سوائے اس کے کہ وہ کسی وزیر یا کسی MNA یا کسی کو پیسہ کھلائے اور وہ آگے نوکری کرے. اور پیسہ نہیں ہو تو بیچارہ قرض لے گا, سفارشیں ڈھونڈے گا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے کہہ دیجئے. ایک دن کی خبر تھی نا, یہ طیبہ کو تشدد ہوا, ایک دن کی خبر تھی. کتنے لوگ مر رہے ہیں روز, کتنی دنیا مر رہی ہے روز, ایک صبح کی خبر. مجھے یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میڈیا نے کیا رول پلے کیا. اور میڈیا کا جو میڈیا آپس میں میڈیا, آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ جھوٹے ہیں, آپ فراڈ ہیں, آپ فراڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بات ہے, لیکن بات وہی ہے کہ آپ جب میرے پاس لاسٹ پروگرام میں بھی آئے تھے تو آپ نے یہ بات کی تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے, میڈیا کی بھی ہونی چاہیے, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھ سے آپ اسٹارٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کہیں پر بیٹھے ہوں گے اور آپ یہ بات بارہا کر رہے ہوں گے تو آج نہیں تو کل وہ کام شروع ہو جائے گا. مگر ڈاکٹر صاحب اور بھی کچھ سوالات ہیں, اس سے ہٹ کر بھی کچھ سوالات ہیں. آپ نے اپنا ذکر کیا کہ آپ جب آپ نے میڈیسن کیا, آپ ڈاکٹر ہوئے, پھر آپ نے ہاؤس جاب بھی کی, اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ایک تو ہم نے بات کر لی تھی کہ آپ چینل سوئچ کرتے ہیں, آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ آپ کا اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں, ایجنڈاز چینلز کے چینج ہو جاتے ہیں. مگر آپ ایک زمانے میں آپ PTV میں بھی گئے تھے. ماننا لوگوں کا یہ ہوتا ہے, یہ عموماً جو ایک کامن پرسیپشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی PTV میں جانے والا آج کے جیسے PTV کے جو MD ہیں تو ہم ان کو یہ کہیں گے نا کہ جی وہ منظور نظر تھے, نواز شریف صاحب کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں,
جب آپ گئے تھے تو آپ کس کے منظور نظر تھے؟ کیونکہ میں نے کبھی سنا نہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو پلیز کرتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دیے، لیکن آپ پیپلز پارٹی کے دور میں آپ پی ٹی وی میں گئے تھے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی وی میں گئے تھے تو انہوں نے بھی تو کوئی فائدے لیے ہوں گے نا، پھر جو آج آپ بات کریں لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں۔ دیکھیں ہوا کیا، ایمرجنسی لگی جس کو ماشاءاللہ کا بعد میں چینلز بند ہو گئے، سارے چینلز بند ہوئے، لوگوں پہ پابندیاں لگ گئیں، میڈیا کے بہت سارے لوگوں پہ پابندیاں لگیں۔ آپ کو یاد ہے 2007 نا، نومبر 2007 میں جی جی بالکل 9 لوگوں پہ پابندیاں لگی تھی غالباً، یا 8 پہ لگی تھی یا 7 پہ لگی تھی۔ اس میں سے اب آپ سنیں، اب پھر میں نام کسی کا نہیں لے رہا، پابندی لگی تھی صرف 4 پہ، 5 خود بین ہو گئے تھے، 5 نے فرمائشی پابندی لگوا لی تھی اپنے اوپر، اچھا 9 نے جتنے جو نمبر تھا نا، اور جو 4 تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ یار ایک منٹ، ہم تو اس وجہ سے بین ہوئے ہیں، ہم اس وجہ سے بین ہوئے ہیں، یہ کیوں بین ہو گئے؟ پتا چلا وہ بھی ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد ہوا انہوں نے کیا، خود سے پابندی وہ لگوائی۔ خود بین ہو گئے وہ، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان کا بین ہٹنا شروع ہو گیا، ایک کا بین ہٹ گیا، دوسرے کا ہٹ گیا، اب ہم جو 4 اصل تھے وہ ہمارے کے بیچ میں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آخر میں جا کے کیا ہوا؟ سر ایک سوری آخر میں سنوں گی ڈاکٹر سیمی جمالی فون پہ ویٹ کر رہی ہیں، ویٹ کر رہی ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، ہمارے آپ کے تو بڑے سیمی جمال صاحبہ آپ کے بڑے پرانے ڈیفینیٹ کالیگ بھی ہیں، اور ہمارے تو استادوں میں سے ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب۔ جی پچھلے دنوں آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی ٹیلی ویژن پہ، آپ جس بندے کو ہم 7 دن اسکرین پہ دیکھیں اور ہم اس کے ہیبیچول ہو جائیں، روز سنیں، اور وہ اسکرین سے غائب ہو جائے، تو پھر لوگوں کو وہ ہوتا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں میڈیا چھوڑ دوں گا، دوبارہ سے وہی پروفیشن میں واپس چلا جاؤں گا۔ پتہ نہیں مجھے لیتی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب واپس، آپ بات کیجیے گا ان سے۔ جی بالکل، ڈاکٹر شاہد مسعود تو ہمارے بڑے فیوریٹ ڈاکٹرز میں سے تھے، بڑا اچھا کام کیا کرتے تھے، سرجیکل وارڈ کے رجسٹرار تھے، اور انہوں نے بڑی ان کی بیش بہا خدمت ہے اس ہسپتال کے لیے بھی۔ لیکن پھر وہ میڈیا میں چلے گئے اور انہوں نے اس شعبے کو تقریباً خیرباد ہی کر دیا، گو کہ بہت اچھے ڈاکٹر تھے، اور میں ہمیشہ ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ واپس آ جائیں جناح ہاسپٹل میں، اور ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن پھر انہوں نے اتنا اچھا کام کیا میڈیا میں جا کے، ہی بیکیم دا وائس آف پاکستان، اور اب اچانک میں بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ کہاں گئے وہ، اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ٹی وی پر، تو آئی آلسو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ہاں آپ نیوز 1 اگر ٹیون ان کریں تو ڈاکٹر صاحب تو آپ دیکھیں گے بھی، اور ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کرنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ڈاکٹر، شاید مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ نیوز 1 پر آ رہے ہیں اس وقت۔ اچھا تھینک یو۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ بڑے دنوں سے آپ کو دیکھا بتائیں ہی کیسا نہیں جا رہا ہے ہم نے آپ کو۔ ایمرجنسی وارڈ، کیسا جا رہا ہے؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے، بہت آپ نے تو ابھی دیکھ کر گئے تھے کچھ میں دیکھ کے گیا پہلے، تھا، تو بالکل جی بہت اچھی طرح چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ لوگ اتنی مشقت سے کام کریں جس طرح ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور آپ کو اپنا زمانہ بھی یاد ہوگا کہ کتنا آپ نے کام کیا ہے یہاں پر، تو وی مس یو الاٹ ایکچولی ان دا ہاسپٹل، اور میں تو چاہتی ہوں کہ آپ واپس آ جائیں ہمارے ساتھ، کم اینڈ جوائن اس اگین۔ دیکھیں مجھے ڈاکٹر صاحبہ، اچھا مجھے آپ ایکسپٹ کر لیں گے واپس میں آ جاؤں؟ سیریسلی ایکسپٹ ہو جاؤں گا واپس؟ بالکل جی، ہم بڑی خوشی سے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور یو ہیو بین اے ویری ایبل ڈاکٹر، تو آپ ضرور واپس آئیے اور ہم آپ کو بالکل لے لیں گے اپنے پاس۔ نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آن اے ویری سیریس نوٹ، میرے کولیگز کو میں یاد ہوں ڈاکٹر شاہد، یا میں بھول چکا ہوں سب کو؟ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سرجن، ایز اے سرجن جی ایز اے ڈاکٹر آپ ہمیں بالکل اچھی طرح یاد ہیں، اور ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ تو آپ نے بڑی شیطانیاں بھی کی ہوئی ہیں، بڑی ڈیوٹیز کٹھے مل کے کی ہوئی ہیں، اور اوپر نیچے ہمارا تعلق تھا، آپ اوپر وارڈ 3 میں ہوا کرتے تھے اسد صاحب کے پاس، اور ہم نیچے ہوا بالکل ارشاد کرتے وحید صاحب کے تھے، تو ساتھ، یو ور اے ویری ایبلڈ ڈاکٹر۔ بڑی دفعہ اچھے برے وقت میں ہم ساتھ رہے ہیں، جب بلاسٹ ہوئے اور مختلف قسم کے واقعات اس شہر میں ہوتے رہے، تو یو ہیو آلویز بین ٹوگیدر اینڈ وی ایکنالج دیٹ فلی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ بڑا مشکل کام ہے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ کا کئی سالوں سے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے تو کہہ دیا واپس آ جائیں، لیکن ان کو اندازہ میں آپ کو ایک اور بات سنیں، آپ یہ تھرو آؤٹ جتنا عرصہ ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحبہ کو میرے خیال سے پتا ہے یہ بات، چونکہ انہوں نے کہا نا کہ آپ نے وزٹ کیا تھا ہاسپٹل کا، ڈاکٹر صاحبہ سے بات ڈسکس ہوئی تھی، اور باقی لوگوں کو بھی پتا ہے۔ ان تمام سالوں میں نے سرجری نہیں چھوڑی، خاموشی سے میں سرجری کرتا رہا ہوں، ہوتا ہی
آپ ان دنوں بھی آپ اپنی پریکٹس کر میری پریکٹس ہوتی رہی ہے اور طریقہ صرف یہ رہا ہے کہ آپ ماسک لگا کے ہوتا ہے نا آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں جونیئرز ہوتے ہیں انہوں نے انڈر کر دیا. یو نیور لیفٹ. آئی نیور لیفٹ. اچھا لاسٹ کولیسٹیکٹمی میں نے کی تھی. آج تو ایکسپلور ہو رہے ہیں ڈاکٹر شاہد. نہیں میں وائی شوڈ آئی لیو سم تھنگ, مطلب میں اپنے کام کیوں چھوڑ دوں گا. لاسٹ کولیسٹیکٹمی یعنی گال بلیڈر کی جو سرجری تھی وہ میں نے کی تھی آج سے 2.5 مہینے پہلے. لیکن ہوتا یہ کہ آپ کے پھر جونیئر جو ہیں یا جہاں پر بھی میں نے کی تھی میں کیا بتاؤں, وہ ویری سکسیسفل سرجری اور لیپروسکوپک, اور اس میں یہ تھا کہ انڈر کر کے میری جونیئر سے انہوں نے انڈر کر دیا تھا انڈر اینستھیزیا, اور پھر میں نے جا کے پھر پروسیس کر لیا تھا پورا. اچھا تو وہ پیشنٹ کو پتا تھا کہ آپ ڈاکٹر؟ نہیں پیشنٹ پتا ہوتا تو وہ بھاگ جاتا. وہ پھر سوال کے ملکی سیاست پہ بات شروع ہو جاتی. نہیں وہ تو ایک عجیب مصیبت ہو جاتی ہے. نہیں پیشنٹ کو نہیں پتا تھا. سب پی ٹی وی پہ بات کر رہے تھے, واپس آ جاتے ہیں پی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں مجھے اپروول مل گیا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے. ہمارے اپروول کا ویٹ کریں. ڈاکٹر سارے میرے کولیگ سارے ویٹ کر رہے ہیں. بریک بھی ہو گیا تو پی ٹی وی کے بعد بریک کی بات کر لیں. پی ٹی وی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اور پی ٹی وی کی بڑی مزیدار آپ کو بات بتاؤں. بریک لے لوں کیا ہوتا ہے بریک لے لوں مختصر سا بریک لیتے ہیں. اب میں جو کیونکہ سوال ہیں جو لوگوں نے جاننے بھی ہیں, ہم نے بھی جاننے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کا رول ہے, اور حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب جو اپنی باتیں بتا رہے ہیں اس میں ایک شخص سے ایسی توقعات نہیں کی جا سکتی. لیکن میرا لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے کسی گورنمنٹ کو, اور خاص طور پہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو پلیز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو کبھی نہیں سنا ہوگا. پھر کیا وجوہات تھی کہ بغیر کسی اسے اگر پلیز بھی نہیں کرتے تھے, کسی کی سفارش بھی نہیں ہوتی تھی, تو پھر پی ٹی وی کیسے جوائن کیا, پی ٹی وی کے ایم ٹی کیسے بنے؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائیو نیوز 1 پر, اور میرا خیال ہے 5 دن کا بریک کم از کم, 5 دن کا بریک کم از کم اس کے بعد ابھی ہے. لیکن ابھی یہ ٹوٹا ہے, اور اللہ کرے کہ اب یہ ٹوٹا ہی رہے سلسلہ, اس طرح سے اب اسکرین سے یہ سلسلہ جڑا رہے. ڈاکٹر صاحب سے ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے, لیکن سوشل میڈیا کا یہاں پہ ذکر کرتی چلوں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بس آپ سے پوچھا نہیں تھا لیکن میں نے وہ ڈال دیا تھا کہ کوئی کوسچن ہو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے لیے آپ کا. تو کچھ جو میجورٹی جو اس وقت میں اگر سوشل میڈیا پہ اپنی ٹائم لائن ٹویٹر پہ دیکھنا شروع کر دوں تو سوائے اس بات کے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو کسی نہ کسی طرح یہ کہیے کہ ان کو کنونس کر لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب اسکرین پر واپس آ جائیں, یہ تمام چیزیں ہیں. اور بلکہ میں نے بریک لیا تو میرے پاس ایک ٹویٹ بھی آ گئی ہے کہ نادی وجی آپ نے بریک کیوں لیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرے لیے نہ صحیح, ہمارے لیے نہ صحیح, ان لوگوں کے لیے صحیح, یہ سوچے کہ بہرحال آپ نے, میں آپ کو ابھی نہیں پہلے پی ٹی وی کا جواب دوں گا آپ کو, میں ریکنسیڈر کیجئے گا اینڈ میں کیجئے گا, ابھی پی ٹی وی پہ بات کر لیتے ہیں. میں پی ٹی وی پہ آپ کو بتاتا ہوں. پی ٹی وی پہ یہ ہوا, بین لگ گیا, اینکرز بین ہو گئے, ٹھیک ہے, کچھ فرمائشی ہو گئے, کچھ ہو گئے. آخر میں یہ ہوا کہ 2 رہ گئے. اوکے, آخر میں وہ کہتے ہیں نا آخری میں رہ گئے 2, ڈاکٹر شاہد مسعود اور حامد میر. کال آئی مجھے جیو سے میر ابراہیم صاحب کی اور میر شکیل الرحمان صاحب کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ اوپن ہو جائیں پہلے, کیونکہ کنڈیشن یہ رکھ دی پیمرا نے کہ دونوں میں سے ایک اوپن ہوگا. اوکے, ڈاکٹر شاہد اور حامد میر ایک ساتھ نہیں ہوں گے. اچھا, انہوں نے کوئی بھی کر دے, دونوں میں سے ایک کریں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں تو ہونے سے رہا, میں نے کہا میں نہیں ہوں گا. حامد نے کہا میں نہیں ہوں گا, میں نے کہا میں نہیں ہوں گا. میں نے کہا پہلے تم ہو, میں نے کہا میں آئی ول بی لاسٹ پرسن, میں اپنے سارے کولیگز کے آن ایئر ہونے تک میں نہیں آن ایئر ہوں گا. سب آن ایئر ہو گئے, میں پیچھے رہ گیا. اچھا میں نے پلٹ کے دیکھا تھا, حامد بھی ہوگا, دوست تھے, لاسٹ. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بسم اللہ ہوئی دوبارہ, تھوڑے دن یاد کریں, پتہ نہیں آپ کو ریکال کر رہے ہیں کہ نہیں. اسٹارٹ ہوا, زرداری صاحب کا انٹرویو ہوا, یاد ہے آپ کو, جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا, اسٹوڈیو میں آفس ہوا تھا وہ انٹرویو. اس کے بعد تھوڑے دن چلا وہ, اس کے بعد یہ ہوا کہ میں پھر وہی میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا شروع کر دیا کہ مرڈر کیسے ہوا. یہ ہے 2008 اینڈ آف 2008 نہیں, یہ مڈ الیکشن کے فوراً بعد. اچھا ٹھیک ہے, اچھا الیکشن ہو گئے نا, تو الیکشن میں تو ہم بین تھے, الیکشن میں ہم بین تھے, الیکشن میں ہم بین تھے, ہم سارے لوگ الیکشن میں بین تھے. میں, حامد میر صاحب, انصار عباسی صاحب, الیکشن کے دن ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے. ہمیں کچھ, ہمیں الیکشن جنوری 2008 فیبری محترمہ کو کیس ایسینیشن ہوئی ہے نا دسمبر میں, تو یہ میں بات کر رہا ہوں فیبری کے الیکشنز کی. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بین
یہ ہو گیا پروگرام، چل پڑے، اسٹارٹ ہو گئے سارے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد آپ ریکال کریں، شاید میرے خیال سے ناظرین کو شاید یاد ہو، میرے پروگرام میں ایک مرحوم شخصیت تشریف لے آئے جن کا نام تھا جنرل جمشید گلزار کیانی، یاد آیا آپ کو؟ جی جی بالکل، جنہوں نے آیا۔ آ کے کہا تھا کہ وہ لال مسجد میں یہ ہوا، فاسفورس بم، فلانا ڈھمکانا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، اب وہ لائیو ٹرانسمیشن تھی، یہ ڈیلائنگ سسٹم نہیں تھا، وہ انٹرویو چلنا شروع ہو گیا۔ انٹرویو چلنا شروع ہوا تو ہمارے جیو نے کیا کمال کیا کہ اس وقت یہ ہوا کہ جنرل مشرف غلط ہیں، جنرل مشرف یہ ہیں۔ اچھا آگے کیا چل رہا ہے؟ ان کا نام تھا جنرل جمشید گلزار کیانی۔ آگے کیا چل رہا ہے؟ جنرل مشرف غلط ہیں، جنرل کیانی۔ اب اس وقت جنرل کیانی، اچھا اب بیان کیا، جنرل مشرف نے غلطی کی، جنرل کیانی۔ اچھا اب میں بیٹھا ہوں آرام سے، میں کہا یار یہ کیا ہو، یہ ٹکر کون چلا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے اس کے بعد اگلے دن جھگڑا ہو گیا تھا، وہ جو راشد قریشی صاحب نے کہا تھا یہ جعلی کیانی ہے، انہوں نے کہا جعلی قریشی، ایک فساد کھڑا ہو گیا تھا۔ اینی وے پھر بین ہو گیا شو، پھر بین ہو گیا، اس کے بعد پھر پابندی۔ اچھا اب یہ ہوا کہ جب پھر پابندی لگ گئی، اب سارے دوست کھلے ہوئے ہیں، سب نے کہا یار یہ دفعہ ہو، یہ مصیبت ختم ہو۔ یہ بھی تو ایک ہے نا کہ اچھا یہ وہ دور تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پی ایم ایل این الائنس میں تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی ہے، ہاں مشرف صاحب صدر ہیں، صدر ہے اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا الائنس کا الائنس ہے، بالکل بالکل۔ اب جناب یہ ہوا کہ میں بیٹھا ہوں اور ایک جگہ میں سوچ رہا ہوں کہ یار کیا، اب بڑی مشکلوں سے جیو کھلا ہے، چینلز کھلے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ بھاڑ میں جائے، ڈاکٹر شاہد کے لیے اب کیا اپنے نقصان یہ وہ سب پروگرام کر رہے ہیں اپنا، پھر بین ہو گیا ڈاکٹر شاہد۔ اچھا اب یہ ہوا کہ یہ میرے پاس آفر لیٹر تو میرے خیال سے 5 سال سے پڑا ہوا تھا کہ آفر آپ آ جائیں پی ٹی وی کریں۔ 2 آپشنز تھے، ایک آپشن یہ تھا کہ میں چھٹی لے کے باہر چلا جاؤں، ایک ہوتا ہے نا کہ یار آپ کیا مصیبت میں ڈالیں گے، چھٹی لے کے آپ چلے جائیں اور آپ 2 سال 1.5 سال بعد آپ گھوم گھام کے واپس آ جائیں۔ اچھا دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ یہ چیلنج لے لیں اور دیکھیں کہ کیا پی ٹی وی میں ہے کیا، اس کو سرو کریں، اور میں بڑی اچھی نیت سے گیا تھا۔ اب جناب اب پچھلے 5 سال سے نہیں، اس کا مطلب مشرف صاحب کی مشرف، ہاں مشرف صاحب کے وقت سے تو اس سے تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، وہ تو میں پتہ نہیں کہا مشرف صاحب کے وقت میں تو پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے یہ آفر لیٹر آیا ہوا تھا، گیلانی صاحب کا آفر لیٹر پڑا ہوا تھا، تصور میں بھی نہیں تھا کہ جائیں گے۔ مشرف صاحب کی طرف سے بھی اوکے تھا کہ آ جائے یار یہ ڈاکٹر شاہد، مصیبت سے جان چھوٹے، گیلانی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہماری بھی جان چھوٹے، ہماری بھی جان چھوٹے، اس کو کہیں بھی اس کو ڈال دو کسی۔ میں نے اب آپ سنیں کہ پی ٹی وی جوائن کس کے کہنے پہ کیا، میں نے کاغذ رکھ دیا اور پڑا ہوا تھا لیٹر، میں نے میسج بھیجا پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ دیکھیں بات وہ ہوتی ہے جو پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب اب موجودہ موجودہ پرائم منسٹر اس وقت حصہ تھے، میں نے وزیر اعظم صاحب کو، اب کے وزیر اعظم صاحب کو میسج بھیجا کہ میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، کیونکہ سارا ہی میڈیا کھل گیا ہے اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں چھٹی لے کے غائب ہو جاؤں، کہیں چلا جاؤں تاکہ سب سکون سے میڈیا ہو، سب نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کوئی گورنمنٹ، سب ہو گیا ہے، سب میں کیا کروں۔ میں نے لیٹر میں نے ایکسپٹ نہیں کیا، مجھے میسج آیا، اب دیکھیں اب وہ پرائم منسٹر ہیں اس وقت اور میں یہاں نیوز 1 پہ بیٹھ کے بات بتا رہا ہوں، مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایم ڈی پی ٹی وی بن جائیں۔ اس میسج کے آنے سے آدھے گھنٹے پہلے 15 منٹ پہلے تک میں دعا کر رہا تھا کہ کاش اللہ کرے کہ میسج آئے کہ نہ بنے، کوئی رستہ نکلا ہے کہ میں یہاں رہوں اور کوئی اپوزیشن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ بن جائیں۔ اچھا آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے بیسیکلی کہا تھا کہ آپ کنسنسس نہیں ہوتا، کنسنسس ہو جاتا ہے، سب کا کنسنسس ہوتا ہے، پبلک کا نہیں تھا، لوگ گالیاں دے رہے ہیں لیکن اوپر کا کنسنسس تو میاں نواز شریف صاحب۔ اور بہت عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب، میں رائیونڈ میں جب وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا تو میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں اسحاق ڈار صاحب آئے، تو میاں نواز شریف صاحب کھلے اس میں جو ان کا باغ ہے گھر کا، تو میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے اس وقت، 3 سال 4 سال پرانی بات ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر شاہد
MD-PTV बनने से पहले इसने मुझसे पूछा था, तो इसहाक डार साहब कहते हैं आगे से क्या कह रहे हैं मियां साहब उनका ये नहीं बन रहा था जो सब तरफ से। अच्छा, इमरान की तो तहरीक इंसाफ तो उस वक्त था ही, वो तो इतनी पॉपुलर नहीं थी ना, मतलब कोई था ही नहीं उस वक्त, अब सब दबरदूज हो गए थे सारे के सारे। अब या तो डॉक्टर शायद फ्रांस का टिकट लेके चला जाए और घूमता रहे पागलों की तरह लोग, मतलब ठीक है ना, ऑप्शन क्या है। मैंने वो कूदो फ्राई पैन में, मैंने उसके बाद क्या हुआ अभी आप देखें कितनी मजेदार स्टोरी है। मैंने मीर शकील रहमान साहब से मशवरा किया जियो में। मैंने कहा मीर साहब क्या करूं, फंस गया हूं। मीर साहब कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा करें कि आपकी जो टीम है सारी, जो मेरी टीम है ना, आसिफ राशिद जो भी मेरे साथ हैं, ये सारे जियो में थे उस वक्त, ओके, अनपेड, ये सारे जियो में रहे। मैंने कहा मीर साहब मैं जरा PTV का गोता खा के आता हूँ, ये दुनिया की गालियां वालियां सुन के देख के आता हूँ वहां क्या हो रहा है। जिस लम्हे मुझे पता चलेगा ना कि अपोजिशन हो गई है, यानी कोई क्लैरिटी आ गई है, अलाइन से निकल मैं गए, खामोशी से मीर साहब ने PMLN। और बड़ा मीर साहब ने कहा डॉक्टर साहब MD के तौर पे रिजाइन ना कीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि आप स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे आपका लेटर निकले, वरना ये PTV आपका जान पीछे पड़ा रहेगा। ठीक है, ये बड़े मजेदार सुने। तो मेरा रिजाइन हुआ, मैं दुबई गया, मैंने रिजाइन वहां से भेजा एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी तारिक फातमी साहब के रोल पे। ओके, आप सोचें पीपल्स पार्टी का दौर हो, आप स्पेशल असिस्टेंट लगे हो और सामने सेनेट की सीट आ रही हो 3 महीने बाद। लेकिन आपने उस सबको छोड़ दिया। मैंने लानत भेजी, छोड़ना क्या था, मैंने 3 अरूब भेजे। मैं आपको बता से भी रहा हूं कि ये जो चीजें होती है ना, इज्जत का मुझे बताएं, मैं वहां पे क्या करप्शन नहीं करता ना, क्या करता, या फिर उनको आप शेल्टर करते हैं, या तारीफें करता, कसीदा को दरबार में बैठ जाता। हमें हेडलाइन की तरफ जाना है। उसके बाद आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊंगा। वो एक मजेदार बात हम डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद जानेंगे, लेकिन एक और चीज ये है, डॉक्टर साहब को एक शिकायत ये भी रहती है, जिन्होंने अपनी एक वीडियो मैसेज में भी जो क्लिप उन्होंने अपलोड किया, कि लोग कहते हैं कि जी आप तो साफ ही नहीं है, आप तो फला नहीं है, लोग बड़े इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल साफी से भी कहीं बढ़कर है। तो फिर इस तनकीद का डॉक्टर साहब के पास क्या है और लोगों के पास क्या बात करते हैं, वो भी जानेंगे मुख्तसर सा ब्रेक। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर साहब भी उस वक्त करने जा रहे थे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल मुझे भी डॉक्टर साहब से करने हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे कि कुछ दिलचस्प बात जो आप ब्रेक के बाद बताएंगे, अगर आप वो कंप्लीट कर लें तो फिर मैं नेक्स्ट। मुझे तो सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि आप डर गए, 2 बातें पूछ रहे हैं लोग, आप डर गए हैं, आपको कोई थ्रेट है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मुझे डराएंगे, कौन डराएगा मुझे? मुझे बताएं। देखें, 2 चीजें तो आप ये भूल जाए ना, और ये मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, ये मुझे आप डॉक्टर शाहिद ना समझें, मुझे आप समझें कि आपके सामने एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, ठीक है। मुझे डराना तो भूल जाए, कोई आदमी मुझे डरा सकता है, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी से डराएगा? वो जान से मार दूंगा। अच्छा, या तो मुझे गारंटी दे देना कि मैं अभी यहां से निकलूंगा और मेरा पैर नहीं फिसलेगा और मैं नहीं मर जाऊंगा, या मेरी अगली सांस, या तो मुझे गारंटी दे देना कोई, तो फिर मैं कहूं कि हाँ यार मुझे गारंटी मिल गई कि मैंने इतने साल जिंदा रहना है, तो मैं इतना पैसा खा जाऊं और मैं इसकी बात सुन लूं। तो डराने वाली कहानी तो खत्म हो गई। जिस दिन मैंने जाना है वो उस दिन मैंने खुद ही चले जाना है। फिर क्या चीज रह गई? लालच। मुझे अल्लाह ताला, मैंने आपसे वही कहा ना कि मैं उस घर में हूँ, मुझे मेरी वालदा पूछती थी पैसे कहाँ से आ गए, 5 रुपए ज्यादा कहाँ से आ गए। ये मगरिब का टाइम हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज में था, मुझे मेरी कहती रात हो गई, मगरिब के बाद घर से आओगे, घर दरवाजा बंद होगा। मैं कहता बड़ा हो गया हूँ मैं, कहते नहीं दरवाजा गेट नहीं खुलेगा घर का। बात ये सारी कि मुझे लालच देंगे, क्या 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 लालच होगा, क्या होगा? मुझे लालच नहीं मतलब क्या, आपको कोई थ्रेट है या आपको कोई चीज है जिसकी वजह से आप नहीं आ रहे? दोनों चीजें नहीं है। मतलब मैं जूते की नोक पे रखता हूँ थ्रेट को। थ्रेट का वक्त गुजर गया। ये जो टाइम शुरू हो रहा है, ये मेरे जैसे पाकिस्तानियों का टाइम शुरू हो रहा है इस वक्त। ये मेरे जैसे पाकिस्तानियों का नाम शुरू हो रहा है। आपने जो है वो सारे के सारे वो नजरिया ही दफन हो गया, जिसपे डॉलर ऐसे टपकते थे ना आसमान से कि आपने अल्लाह हाफिज नहीं कहना, आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, आपने बाहर जाके चूरन बेचना है कि मैं ये कहानियां लेकर आ जाऊंगा।
میری ان سے زیادہ عزت ہے جب میں ڈی سی میں جاتا ہوں. تو میں وہ کہتے ہیں کہ یار چلو جو بھی یہ بات کم سے کم پیسے نہیں کھاتا, ہم سے پیسے نہیں مانگنے آتا. میں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. یہ میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے. یہ میرا سے مطلب میں ڈاکٹر شاہد نہیں کہہ رہا, میں اپنے جیسے پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ وقت آ گئے جو یہ پھولے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ جو کھا کے پھول گئے ہیں. ابھی تو غبارہ جب پھول جاتا ہے بہت زیادہ پھٹتا ہے, اس کے بعد اسی وقت پھٹتا ہے نا غبارہ, وہ پھونک سے وہ پھلا رہے ہوتے ہیں پھٹ جاتا ہے. یہ ان کے پھٹنے کا وقت آ گیا ہے, یہ جو کھا کے غبارے بن گئے اس ملک میں. یہ میرا تو وقت شروع ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے کیونکہ تھریٹ ہے, مگر تھریٹ دینے نہیں, مطلب آپ ڈرتے نہیں نا. میں کوئی کسی سے ڈروں گا میں؟ ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک منٹ, ایک سیکنڈ, جی آپ نے میرے کتنے گارڈ دیکھے ہیں؟ آپ کب سے مجھے کتنے گارڈ دیکھے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھے میں نے آپ کے. آپ نے مجھے کسی بلٹ پروف میں دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. آپ نے مجھے یہ بات طے ہو گئی کہ دیکھا آپ نہیں ڈرتے کسی قسم کی تھریٹ سے نہیں ڈرتے. کون ڈرائے گا؟ میں آ رہی ہوں نا دوسرے سوال پہ ڈاکٹر صاحب. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیا آپ لوگوں کی تنقید سے ڈر گئے جو آپ میڈیا چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں, یہ جو آپریشن زبردست ہے نا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک گولی ادھر سے آ رہی ہے, ایک میزائل ادھر سے چل رہا ہے, ایک فائرنگ ادھر سے ہو رہی ہے, ایک آپ کی کمر پہ لگ رہی ہے, ایک آپ کی دائیں چل رہی ہے, بائیں. یہ اس کا حصہ ہے. یہ اس میں, لیکن اس میں سرنڈر نہیں ہے. اس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں نا ڈاکٹر شاید سرنڈر کر گیا, ڈاکٹر شاید ڈر گیا, ڈاکٹر, ایک مایوسی کا فیکٹر میرے اوپر ضرور ہے, اور اب وہ ہے اس وقت, اور وہ میرے اب کولیگز کی وجہ سے, وہ میرے کولیگز کی وجہ سے. اس لیے اس میں کوئی تو کودتا, اس لیے کہ آپ اس میں کوئی ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے, میں کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہا. میں نے ایک نظریے کو اس ملک میں, پاکستان میں نے ایک پاکستانی کے طور پہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے پاکستانیت کے نظریے کو زندہ رکھا ہے. میں نے اللہ رسول کا نام زندہ رکھا ہے اس وقت جس وقت لوگوں کی جانیں نکلی ہوتی تھیں کہ یار امریکہ بہادر آ جائیں گے اور امریکی اٹھا کے لے جائیں گے, بات نہیں کرو. یہ دور تھا نا ملک میں, یا نہیں تھا 9/11 کے بعد؟ بالکل تھا. اور آج جو ہے, آج وہ وقت نہیں ہے. آج تو خود امریکیوں کے سر پاگل بیٹھ گیا آ کے ایک, اور خود امریکہ کہہ رہے پاگل سے جان چھوڑو. ایک پاگل دوسرا بیٹھا ہوا ہے مودی, وہ انڈیا میں اس کو ایک وہ پاگل حامد کرزئی. میں جب آپ میڈیا کی بار بار بات کر رہے ہیں, ایک تو میں نے کہا کہ لوگ, جیسے آپ نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں بھی کہا تھا کہ جی لوگ آپ کو یہ تنقید کا نشان کہ ڈاکٹر صاحب تو صاف ہی نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ تنقید اپنی جگہ. لیکن جو میڈیا کا دکھ آپ کو ہے اور آپ اتنے دل برداشتہ ہوئے ہیں, ڈساپوائنٹمنٹ ہے آپ کے اندر, تو ایسے ڈاکٹر شاہد مسعود ایسے اور اس وقت کیوں نہیں ہے؟ کون ایسا ہے دیگر جو واقعی اس میڈیا وار میں جو سفر کر رہا ہے, یا وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے, یا وہ آج وہ فیل کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بٹوین دا میڈیا, لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارا تماشا لگا ہوا ہے؟ آپ نے پروفیسر ولی نصر کا نام سنا ہے؟ جو جتنے آپ کے ناظرین ہیں وہ ذرا گوگل کریں پروفیسر ولی نصر, ولی وی سے VALI, ولی نصر. پروفیسر ولی نصر ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈین. اوکے, جان ہاپکنز یونیورسٹی کی ڈین ہے, اور فلیچر اسکول سے جو کہ ٹفس یونیورسٹی میں ہے, وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اور آئی ایم سو گریٹفل کہ مجھے پروفیسر عادل نجم جیسے لوگوں سے پڑھنے کا موقع ملا ہے. اور اس کے بعد وہ میری ایک الگ دنیا ہے جس کو میں نے کہا نا اس کو چھوڑ دیں آپ, کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے سرجن بننے کے, MBBS نہیں, سرجن بننے کے بعد, پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد ایک دوسری پوسٹ گریجویشن بھی کی ہوئی ہے جس میں وہ انٹرنیشنل ریلیشن اور اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھتا رہا ہے اور پڑھاتا رہا ہے. اس کو اب چھوڑ دیں. میں نے کہا نا خود نمائی کو چھوڑ دیں, وہ ایک الگ دنیا ہے, وہ جن کو پتا ہونا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے. یعنی ڈاکٹر شاید سنگولر ڈائلاگ میں کیوں جا رہا ہے, تو جنیوا کی کانفرنس میں کیوں جا رہا ہے, اور کیا, وہ چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ یہ میرا وقت شروع ہو رہا ہے, اور اگر کسی کا یہ خیال ہے, میں ڈپریشن میں ضرور آتا ہوں, میں عام آدمی ہوں, میں ڈپریشن, اور میرے ڈپریشن کی وجہ صرف یہ ہوئی ہے کہ میڈیا آپس میں لڑا ہے مجھے کسی نے. لیکن ایک اور بات آج اچھی, یہ سب سے پہلے تو میں یہ جتنے ٹویٹر آتے ہیں نا, میرے کوئی خدا کا شکر ہے فیس بک پہ تو, اچھا فیس بک پہ ایک پیج بنا ہوا 8.5 لاکھ, نادی یہ آپ کے پروگرام 8.5 لاکھ فالوورز ہیں, وہ میرا پیج ہی نہیں ہے. میرا پیج نہیں ہے وہ, خدا کا واسطہ, وہ جو جس پہ 8.5 لاکھ فالوور ہیں وہ میرا پیج نہیں. میں 50 دفعہ کمپلین کر چکا ہوں, 8.5 لاکھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں, میرا پیج نہیں ہے وہ. آپ کا فیس بک پہ ہے؟ میرا فیس بک پہ پیج نہیں ہے, میں 8.5 لاکھ فالوور ہیں, اور صبح شام اپڈیٹ ہوتا ہے, اور میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں یہاں پہ سائبر ونگ والوں کو. بہرحال
میں نے کہا میں بات یہ یہاں کہتا چلوں میں ٹویٹر پہ ہوتا ہوں اچھا لیکن میں نے سارے میسج پڑھتا ہوں ٹویٹر میں ہر ایک کا جواب میں پچھلے 4-5 دن سے اگر مجھے حوصلہ مل رہا ہے میں سارے میسج پڑھ رہا ہوں سارے میں میسج پڑھ رہا ہوں لوگوں کے اور میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے گئے آپ ہوپ چھوڑ کے چلے گئے آپ مایوس ہو کے چلے گئے نہیں یہ وقت شروع ہو رہا ہے پاکستان کا ٹھیک ہے میں ایک ڈپریشن کے فیز میں گیا ہوں بیکاز آف میڈیا کے لوگوں کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا اور میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے اس لیے کہ اگر آپ لوگوں سے پیسے لے کے اگر آپ لوگوں کے چاہے وہ کاروباری شخصیات ہوں چاہے وہ گورنمنٹ ہو جو جائز لوگ جو صحافی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن اگر آپ پے روز پہ چلے گئے ہیں میں نے بھی لسٹیں دیکھی ہوئی ہیں میں آفیشیل ایکٹ کی میں نے بھی لسٹیں مجھے میاں نواز شریف صاحب نے بتایا تھا رائیونڈ میں اچھا آپ نے کہا نا کہ اور وہ میں بتا دوں اور کون جانتا ہے اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ پرویز رشید صاحب کو بھی پتا ہے پرویز رشید صاحب کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آپ کو ان کو پتا ہے لیکن چھوڑ دیں وہ irrelevant ہو گئے پی ٹی وی سے نکل جائیں بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میڈیا کی ضروری ہے آپ کو ملک کے لیے کام کرنا ہے آپ کو پیسوں کے لیے نہیں کام کرنا آپ پیسے خود بخود آپ جاب کر رہے ہوں گے نا آپ کو پیسے اللہ تعالیٰ آدھی روٹی دے دے گا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نا رزق اور ذلت اور عزت اور یہ زندگی کچھ چیزیں آپ کو آ جائے گا آپ تک پہنچ جائے گا آپ کیوں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ فلانا میرے پاس اتنے ارب روپیہ ہو جائے اور اتنے خرب روپے آپ کیوں لگے اور کیوں آپ لوگوں کو گمراہ اور کیوں اس چکر میں آ کے آپ گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو آپ رول ماڈلز ہیں اب یاد کریں نا مستظہر حسین تارڑ کو آپ یاد کریں ضیاء محی الدین کو آپ اشفاق احمد صاحب کو یاد کریں یاور حیات صاحب کو آپ یاد کریں نا ذرا پہ طارق عزیز آپ یاد کریں لوگوں کے نام اور اب یہ میڈیا اس وقت کا دیکھیں میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہ میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے ایک پاکستانی کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس وقت کسی کا خیال ہے کہ میں بھاگوں گا اس وقت میں اس وقت جاؤں گا جو میرا وقت شروع ہو رہا ہے میں بھاگوں گا میں اپنے میڈیا کے کولیگ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں نے بہت سے جو ہے نا سو کال لبرل فیشسٹ اور دائیں بائیں اور 2 نمبر ان کو میں نے بغیر گالیاں دیے ان کو نظریاتی محاذ پہ جو کہ پاکستان کا محاذ تھا اصل ہوتا ہے کہ نظریاتی محاذ ایک وارفیئر ہے نا آپ نظریاتی محاذ پہ میں نے انہیں ٹوٹل زبردست ڈیمالش کر دیے ڈیمالشڈ 14 اگست پہ آپ کو اتنے جھنڈے اتنے بچے آپ کو 14 اگست پہ ناچتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے چھوڑ دیں آپ آئی ایس پی آر کے گانے یہ باقی جتنے بچے آپ کو اس وقت سرکاری سطح پہ کچھ میں کہتا ہوں کہ 6 ستمبر کو اگر آئی ایس پی آر گانا نہ بنائے نا اس ملک کے بچے آپ کو گانے بنا کے دکھائیں گے شودا کے لیے اتنی پاکستانیت اس وقت ہے اتنے لوگ اس وقت پاکستان کا میچ ہو کہیں اتنی پاکستانیت ہے اور لوگ لعنت بھیج رہے ہیں ان لوگوں پہ لعنت جو لوگ باہر سے ڈکٹیشنز لے کے پاکستان کو یہ ہو جائے گا پاکستان کو فلاں ہو جائے گا پاکستان کی سازشیں جمع کرنا اللہ تعالیٰ نے خاک کیونکہ میرا رومانس ہے پاکستان سے میرا رومانس ہے اور ایک طرف گئی فیملی ایک طرف گئے دوست پاکستان سے میرا اور میں دل سے بات کر رہا ہوں پاکستان سے میرا رومانس ہے اور میں صاحب یہ میرا وقت میری صرف اور میں انسان ہوں انسان مایوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد خاموش بیٹھ کے سوچتا ہے اور میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے اتنے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا ہے تو یہ لیکن دکھ صرف اس بات کا ہوا دکھ کس بات کا ہوا کہ جب آپ سڑک پہ نکل رہے ہیں اور لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ یار اچھا وہ بھی فلاں تو جھوٹا تھا نا تو یہ بھی جھوٹا سب نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے پھر مجھے شاید خیال آتا ہے کہ شاید اچھا ہی کیا ہے پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اچھا کیا سب نے ایک دوسرے کا دوست کر دیا ہے اور میں انتظار کروں میرے اوپر تو ایک ہی تھا نا یہ ڈاکٹر شاید کہاں سے آ گیا اب سن لیں بھائی جا کے فلیچر یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کر کے آ جائیں اسٹڈیز میں اور انٹرنیشنل لیکچرز میں اور پھر مجھ سے بیٹھ کے ذرا ڈسکس کر لیں پھر مطلب ہے کہ بات یہ ہے ساری کہ اور اب تو جرنلزم کون سا ہے اب تو سٹیزن جرنلزم اب تو بچے کے پاس یہ واٹس ایپ ہے اب تو سارے بچے ماشاءاللہ سب جرنلسٹ ہیں ٹویٹر ہے یہ سارے بچے سارے یوتھ جرنلسٹ یہ سارے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے نا ساری یہ بچے ہیں سارے میں تھوڑی یہ بچے ہیں سارے دیکھیں نا پاکستان کے جھنڈے بنا کے یہ کیسے گانے بھیج رہے ہیں سارا ملک لگا پوری دنیا لگی ہوئی ہے یہ میری فتح ہے
یہ ایک نظریے کی فتح ہے نادیہ، اور میں اپنی بات، آپ کی بھی فتح ہے یہ، مجھے سے ہم جیسے بے شمار لوگوں کی فتح ہے۔ کون سی کسر رہ گئی تھی کہ پاکستان نہ ختم ہوتا؟ کس نے کسر چھوڑ دی تھی؟ یہ میریکل ہے نا، معجزہ ہے، ٹائم شروع ہو رہا ہے سارا۔ میرا صرف اپنے دوستوں سے گزارش ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا بند کریں۔ خود دبردوز ہو گئے آپس میں سارے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، سب دبردوز ہو گئے، سب دبردوز ہو گئے خود، اور خود انہوں نے ایک دوسرے کو کر دیے، اور معافی تلافی کریں، خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر کے پلاٹ اپنے خود ہی دکھا دیں یا دوسرے دکھا دیں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اکاؤنٹ میں تو کہتا ہوں مجھ سے شروع کریں۔ ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ او میاں نواز شریف صاحب کا ایک وزیر کہے کہ ڈاکٹر شاہد میرے پاس فائل لے کر آیا تھا، پیپلز پارٹی کو کوئی ایک وزیر کہے، کوئی ایک ایم پی کہے نا کہ ڈاکٹر شاہد، میں تو کہتا ہوں نا مجھے کوئی کہے کراچی میں، کوئی ایم کیو ایم کے دوست کہیں کہ ڈاکٹر شاہد سوائے رؤف صدیقی صاحب سے میں نے ایک دفعہ صرف ریکویسٹ کی تھی کہ گھر کا گیس کا بل زیادہ آ گیا ہے، اسے قسطوں پہ کروا دیں، اور میں شکر گزار ہوں رؤف صدیقی صاحب کا۔ اس کے علاوہ مجھے انہوں نے قسطوں پہ کروا دیا تھا، قسطوں پہ، کیونکہ بل زیادہ آ گیا تھا تو میں نے کہا تھا قسطوں پہ کرا دیں۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسے آپ بنے، آپ یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اچھا، خدا ٹھیک ہے کا نا، واسطہ ڈاکٹر صاحب، آپ آپ یہاں پہ یوتھ کو کیا پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے میڈیا پہ؟ ٹھیک ہے، آپ بارہا اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی میڈیا کی ہوگی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی، لیکن مجھے بتائیں وہ کون سا پلیٹ فارم ہے، وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوگی، وہ اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا، کیا ہے آپ کے فریم سٹرکچر کیا ہے؟ میرا خیال سے خود ہی ہو رہی ہے، خود نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو زبردست نہیں کر دیا، خود ہی نہیں کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پی ایس جائنٹس ہے نا سر، جائنٹس ہے نا۔ جائنٹس نے کون سے جائنٹ ہوتا ہے؟ بڑے بڑے جائنٹس قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستانوں میں مطلب خاک بڑے اٹھی گروپس ہیں نا جو آپس میں لڑے، لیکن اگر ہم میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی سے آپ ایک عام جرنلسٹ کی، ایک عام اینکر پرسن کی، نہیں، میڈیا گروپس کی، میری ان لوگوں سے دیکھیں بات سب سے بڑی، آپ نیوٹرل ہونا چاہیے، آپ کو نیوٹرل قبرستان میں ہوتے ہیں لوگ، ایک آدمی کو اوپینین ہوتا ہے جو کہتا ہے نا میں نیوٹرل، یہ تو ان بائسڈ ہے۔ میں یہاں پہ میاں نواز شریف اپوزیشن میں تھے، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ لسٹ ہے ایجنسیوں کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میں کہتا اچھا، وہی لوگ میاں صاحب کے دائیں بائیں، پیپلز پارٹی زرداری صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ سارے دائیں بائیں، یہ چھوڑ دیں۔ بات ساری یہ ہے کہ کہتے ہیں میاں صاحب نہیں کہا میں نے، نہیں کہیں گے میاں صاحب، مجھے پتا ہے میاں صاحب یہ بات نہیں کہیں گے، کچھ باتیں ہیں جو نہ میں کہوں جن کو جھٹلا سکتا ہوں، نہ میاں صاحب جھٹلا سکتے ہیں، نہ زرداری صاحب، چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ میڈیا کو رول ماڈل بننا ہے اور آگے نکلنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے نادیہ، آج میں مطلب ڈپریس بھی ہوتا ہوں لیکن خوشیاں بھی ہیں بے شمار۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا وقت شروع ہو رہا ہے، یہ ہمارا ایک وقت ایسا شروع ہو رہا ہے جہاں پر آپ نے آگے جانا ہے۔ ڈاکٹر شاہد رہے یا نہ رہے، ڈاکٹر شاہد جہاں تھا، جو تھا، وہ کہتے ہیں نا کہاں سے آیا تھا کدھر چلا گیا واپس چھوڑ، وہ نظریہ جیت گیا ہے۔ وہ نظریہ تھا پاکستان کا نظریہ ختم ہو گیا، دو قومی نظریہ نہیں تھا، فلاں تھا، ڈھماکنا تھا، لوگ کو خریدنے کو تیار ہے۔ میں نے 2 دن پہلے مجھے نہیں ملا نا کوئی ایوارڈ، نہ ملے، میں سرکار کی چاپلوسی کروں، میں 6 لے لوں، تمغہ امتیاز اور تمغہ شجاعت، اور بیڑا غرق کر دیے ان لوگوں نے۔ یعنی کہاں فیض احمد فیض جیسے لوگ، اور اب آپ دیکھیں جس طرح بڑھتے ہیں، اس میں ایک اور ڈال دیتے ہیں اچھے آدمی کا نام تاکہ عزت بنی رہے ایوارڈز کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ جیت گیا ہے، وہ پاکستانیت کا نظریہ جیت گیا ہے۔ جب وہ نظریہ جیت چکا ہے نا، یہ میری 16 سال کی یہ میری شاید زندگی اینڈ آف ٹائمز میں نے بنائی، مذاق اڑاتے رہے نا لوگ، میں نے بنا دی، میری زندگی کا اثاثہ ہے اینڈ آف ٹائم، میری جو مرضی لوگ کہیں، میری زندگی کا اثاثہ ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اب مذاق اڑائے لوگ، میں ڈپریس اس لیے ہوا، میں آپ کو یقین کریں، ڈپریس اس لیے ہوا کہ یہ میڈیا کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، آپس میں گالیاں گلوچ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور لیکن پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یار ایک منٹ ٹھہرو، میں خود ہی تو یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی، خود ہی اکاؤنٹیبلٹی، یہ دبردوس کا حصہ نہیں ہو گیا، یہ تو خود اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں، خود ایک دوسرے کی ایسی تیسی کر رہے ہیں۔ جب یہ سب میڈیا وار کی بات ہو رہی ہے تو میں پی ایس ایل کی بات بھی کر لوں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہوا ہے، اور پھر ہم ایک دفعہ اس میں پی سی ایل میں، کرکٹ میں بھی ہم میڈیا سٹا ہو رہا ہے، کون سا پی ایس ایل؟ سٹا ہو رہا ہے، ٹوٹل سٹا ہو رہا ہے، کن لوگوں کو؟ 2 لوگوں کے نام آ گئے، شرجیل کا نام آ گیا، خالد عتیق آ گیا، میرے دوست نجم سیٹھی صاحب، میرے پیارے دوست نجم سیٹھی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے ماشاءاللہ۔ یعنی کھیل کیا ہے سارا؟
کہ کوئی بھی جیتے گا تو پاکستان ہی جیتے گا نا. گیم دیکھیں آپ, یعنی کھیل نہیں ہو رہا, یعنی تم جیت جاؤ میں جیتا ہوں, رات کو طے ہو رہا ہے, اس کو بتا دیا, اس نے پریڈکشن کر دی, بکیز گھوم رہے ہیں سارے, تو اینٹی کرپشن بن گیا, یعنی وہ کرپٹ نہیں لوگوں میں اینٹی کرپشن بن کے شو کرنے کے. یہ کیا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, باہر پیسہ لے کے کھلا رہے ہیں سارے, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خود ہی کھیل ہو رہا ہے سارا خود. یہ میں نے کہا نا کہ بس ایک وقت آتا ہے جو خود بخود لوگوں کے سامنے چیزیں ایاں ہوتی ہیں. ابھی تک وہ ٹائم نہیں تھا کہ یہ پی ایس ایل کے میچز پاکستان میں ہو جائے. یہ اور ایک دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک گروپ کا جو بندہ ہے وہ پی ایس ایل کا ہیڈ ہے, وہ گروپ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیس جیتے اس گروپ کے خلاف, وہ اس گروپ کی ایک ٹیم ہے, وہ اس کو گالیاں نہیں دے سکتا, وہ اس کے انڈر. یعنی ایک میں نے کہا سب ایاں ہو گئے ہیں, سارے کے سارے ایاں ہو چکے ہیں لوگوں کے سامنے خود بخود, کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا یہ کیا چکر ہے یار, یہ ان کے اوپر ہو گیا تھا مگر وہ تو ادھر تھے, وہ ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, یہ کیا چکر بازی ہے. یہ سارا پیسے کا کھیل ہے, یہ سارا پیسے کا کھیل ہے, پیسہ لوگ کما رہے ہیں, اچھا انجوائمنٹ ہو رہی ہے, لیکن تم جیت جاؤ. یعنی باہر سے کیپٹن لے آئے ہیں سارے اٹھا کے, یار ایک سیکنڈ ہولڈ آن, پاکستان کی کرکٹ میں باہر سے کیپٹنز آ گئے ہیں سارے بچوں کو, اور ایک ایک گیند کے اوپر سٹا ہو رہا ہے, ایک ایک گیند کے اوپر سٹا, اچھا تم بھی جاؤ, اور آخر میں کیا مالکان مل کے کہہ رہے ہیں دوسرے سے, میرے دوست ہیں سارے, میں کسی کی بات, یار جیتیں گے تو ہم ہی نا پاکستان میں. ایک منٹ بھائی, ریٹ بڑھ رہے ہیں. او بھائی اگر آپ نہیں جیتنا ہے تو پھر کھیل کیوں رہے ہو؟ او یار ایک ہی بات ہے نا, اسلام آباد جیتا, پشاور جیتا تو پاکستان, یہ کیا کھیل ہے بھائی, یہ کون سا کھیل ہو رہا ہے؟ دو تا چھکے وکے مار دو لوگ ذرا انجوائے کر کے, اور ٹوٹل سٹا ہو رہا ہے اس کا, ٹوٹل سٹا ہو رہا ہے, ٹوٹل سٹا. اور ایک بات آپ کو, یہ میں بات ابھی نہیں بتانا چاہ رہا, لوگوں کو بھی سوچنا بھی چھوڑ رہا ہوں. پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے خبر آئی تھی ایک دن اچانک, جو میں آپ سے بریک سے پروگرام سے پہلے بات کر, اچانک ایک دن خبر آئی تھی پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے کہ اشرف ٹائی نے اقرار کر لیا کہ انہوں نے میچ فکس کیا تھا 34 سال پہلے. اچانک خبر کیوں آئی تھی اور پھر ڈائی ڈاؤن ہو گئی؟ کیوں, کیسے آئی تھی میڈیا کے اندر, کیسے میڈیا میں آئی تھی؟ اور اشرف ٹائی مطلب کیا وہ یہ تھا کہ جی یہ تو ہوتا ہے نا, ایک دن اشرف ٹائی کہاں سے نکل کے آ گئے, لوگوں کو تو ینگ جنریشن کو پتہ بھی نہیں اشرف ٹائی کون ہے, اچانک پرانی فوٹیج بھی تیار ہے, کہاں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اربوں روپیہ لوگوں کو لگا ہوا ہے پورے سال, پورا. میں نے کرکٹر ایک بڑے محترم صاحب ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, کمنٹری کرتے ہیں, میں نے کہا یار آپ یہ بتائیں, آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی, جہاز میں ٹریول کر رہے تھے, میں نے کہا جی آپ بتائیں, آپ تو بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, ایک جو کرکٹر ہے ہمارا, کیا اس کی جو ریٹائر ہوتا ہے تو کتنے کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک, میں تو ذرا الگ لیگ میں ہوں, ایک عام کرکٹر جو ہے نا کوئی 1 ارب تو ہوتا ہے, کم سے کم 1 ارب روپے کا ہوتا ہے. اچھا اتنی کرکٹ, بریک میں آپ کو نام بتا دوں گا, پبلک کے ساتھ اتنا کرکٹ کھیلنے کے بعد اتنا پیسہ اس کو ملتا ہے. 1 ارب تو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, 1 ارب. اور پھر وہ سٹے کھیل رہا ہے. نہیں یہ ہو جاتا ہے کھیل کے دوران, کہتے ہیں ہم اتنا تو کر لیتے ہیں, وہ بیوقوف ہوتا ہے جو آؤٹ ہوتا ہے ٹیم سے, اس کو تو وہ تو پھر مس فٹ ہوتا ہے, مس فٹ ہوتا ہے, ہمارے درمیان کیسے بیٹھے گا, ایک آدھ ہم اپنا کام حساب کتاب پورا کر کے جاتے ہیں, ہاں ٹیم کو جتوا کے اپنا وہ جہاں کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ, اور اب تو بہت ہی ہو گیا, چھوٹے ینگ لڑکے آ رہے ہیں, ان کو جو مطلب ہو رہا ہے کہ فٹافٹ آ جاؤ ٹیم کے اندر, کماؤ نکلو, اگلے سال کا پتہ کچھ نہیں, ٹوٹل سٹا ہو رہا ہے, ٹوٹل سٹا ہو رہا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ایک اور مختصر سا بریک لینا ہے, لیکن جب بریک کے بعد واپس آنے ہیں تو 2-3 ابھی بھی کوئی چیز رہ گئی ہے, ابھی جو رہ گئی ہے نا وہ ذرا ایکسکلوسیو چیز رہ گئی ہے. 2-3 چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے صاف کر لی ہیں آج. ڈاکٹر صاحب تنقید سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب تھریٹ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب سازشوں سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب سرنڈر کرنے والے بھی نہیں ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا وقت شروع ہو رہا ہے, یعنی جو پاکستانیت ہے اس کی جیت ہوئی ہے, ان کی جیت ہوئی ہے. جب یہ سب کچھ ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب میڈیا کو خیر و بات کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی جو سب سے جو بڑی چیز تھی وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جب اپنا یہ ایک کلپ جو اپنا ریلیز کیا تھا, اس کے بعد بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی لوگوں کے اندر بھی, اور ان کے فالوورز میں بھی, ان کے سپورٹرز میں بھی. لیکن وہ جو وجوہات تھیں, جو ڈپریشن تھا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا, وہ بھی انہوں نے ہمارے پروگرام میں آج بتایا. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم ان کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے, شاید آپ بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے. اصل جو دلچسپ بات جو پی ایس ایل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, تو مجھے وہ کلاسرا صاحب کا ایک ابھی ریسنٹ آرٹیکل بھی اس میں مجھے یاد آیا کہ کیا ان پلیئرز نے کچھ نیا کیا کیا ہے. جو وہ حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں, جو اشرافیہ کو دیکھ رہے ہیں, وہی وہ کر رہے ہیں, بس شاید لیول میں فرق ہے. آپ اگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بات سے؟ بالکل, جو بڑے کر رہے ہیں وہ چھوٹے کر رہے ہیں, کس منہ سے آپ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں جو وتیرہ بن گیا ہمارے ملک میں. میں نے آپ سے کہا نا کہ عزت کا, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ گھروں کے جھگڑے
گھروں کے جھگڑے کون طے کرتا تھا؟ امام مسجد، گھر بڑے محلے کے عزت دار لوگ. آج گھروں کے جھگڑے کون طے کر رہا ہے؟ محلے کا سب سے بڑا بدماش. سب سے بڑا بدماش طے کر رہا ہے کہ گھر کا جھگڑا کیسے ہوگا. یعنی آپ ذرا معاشرے کا انحطاط دیکھیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ میڈیا کا کیا رول ہے اس میں. میڈیا کا سب سے، اور میڈیا کا ایک تو اپنی سوسائٹی، جو اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا نا پاکستانیت پہ تو وہ تو بالکل ہی دبردوز ہو گئے نا لوگ، کہ پاکستان یہ ہوگا، پاکستان کو فلاں، یہ دماغ کرنا، یہ وہ. میں روز دیکھتا ہوں نا یہ میزائل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، خوش باش، اللہ کا نام، اللہ رسول کا نام، جو ہے وہ پاکستانیت کی بات بھی. لبرل بھی معاشرہ ہے، لبرل معاشرہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل انتہا پسند، لبرل معاشرہ. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کراچی کے اندر، فیسٹیول ابھی جو ہوا ہے کتابوں کا، مطلب ملک زبردست جا رہا ہے. ایشو صرف کیا ہے کہ میڈیا جو ہے نا، میڈیا وہ مناظرے پہ آ جائیں، گالیاں دینا بند کر دیں. خدا کا واسطہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا بند کر دیں، مناظرے پہ آ جائیں. میں نے بھی تو، آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں، ڈاکٹر سار احمد، ڈاکٹر مبارک علی، شامی صاحب، ان کے ساتھ بڑے سینسیٹیو، جاوید اقبال صاحب اللہ تعالیٰ رحمت کرے، جیسے جاوید اقبال صاحب، بڑے خطرناک مناظرے کے. لیکن گالم گلوچ، اور آپ یعنی سیاستدانوں کو تو چھوڑ دیں نا، سیاستدان تو آپ چھوڑ دیں. تو آپ کے میڈیا کے دو گروپس کے لیے نہیں، مجھے اب تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. اب تو لوگ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عجیب ہی تماشا ہو گیا ہے. اب تو اس کی بہت ہی، پوری میڈیا انڈسٹری کی بات کریں کلیکٹیو. میں نہیں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، چند لوگ. لیکن وہ اتنی خطرناک باتیں ہیں، وہ اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ مناظرے سے کریں نا، مناظرہ کریں، آپس میں ڈسکس کریں، بٹھا لیں پینلز کو، ایک چلے پاکستان کے اوپر کریں، آپ ہر ٹاپک پہ ڈسکس کریں احتیاط کے ساتھ. لیکن آپ یہ جو بالکل آپ نے گالم گلوچ شروع کر دی ہے میڈیا پہ، گالم گلوچ، اس سے آپ رکیں، اس سے آپ یہ رکیں. یہ میرے سے جائے، کیونکہ آپ کے آگے جانے کا ٹائم ہے اس وقت، آپ کے ہمارے آگے جانے کا ٹائم ہے. پاکستان، یہی تو وقت شروع ہوا ہے، یہاں پر یہی تو وقت شروع ہوا ہے، یہی تو کھیل، یہی تو گیم ہے، یہی تو پہنچنا تھا ہم نے، اور ہم پہنچے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تمام تر سازشوں کے بعد یہی تو وقت تھا. دنیا ایسے بائی پولر ہو گئی ہے، ساؤتھ چائنا سی، ماسکو ڈائیلاگ. اب آپ اس کو ڈسکس کریں، افغانستان، یہ آپ ڈسکس کریں کہ آپس میں فلانے نے یہ، او بھائی نکلو اس سے، خدا کا خوف کرو یار. سر ایک بڑا مشہور سنا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی قوت ہے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول؟ بڑے خوش ہیں، او ہو بڑے خوش ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا میڈیا کہاں چلا گیا تھا. آپ خود میڈیا میں کتنے سالوں سے، کہاں چلا گیا تھا میڈیا 2002 کے اندر؟ عراق، لیبنان، غزہ، واشنگٹن، الیکشن، یہ کہاں پہنچ گیا تھا میڈیا پاکستان کا. آج آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور چلیں چھوڑیں، باقی باتیں چھوڑیں. یہ آپریشن زبردست کیا کمال ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان کراچی کھلا ہے نا آج، اسی اسٹوڈیو سے شروع ہوا تھا نا آپریشن زبردست. کیسا کراچی ماشاءاللہ پیسفل ہے. افغان، آپ بلوچستان دیکھیں، مکمل تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، مکمل تو کوئی ملک ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. کہ امریکہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. مسجد کو آگ لگا دی انہوں نے جا کے، اور مسجد کو آگ لگا دی جا کے. دیکھیں نا وہاں پہ ایک پاگل، ایک پراپر پاگل آدمی صدر بن گیا ان کا. شکر آپ سوسائٹی کی خوبصورتی دیکھیں، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں انہی کے خلاف، وہ اپنے کہہ رہے صدر ہیں کے کہ خلاف کھڑے ہو. 46%، میری کل رات کو شاہین سے بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا 46% کہہ رہے ہیں اس کو امپیچ کرو. 46%، 46% کہہ رہے ہیں امپیچ کرو. بات یہ ہے، اور اب اس کو پتہ نہیں کب کریں گے مودی کو، تو وہ یہ انڈین ہی کریں گے خود. بات یہ ہے ساری کہ اب اس وقت یہ وقت میڈیا کے آگے جانے کا وقت ہے. میں تو خوش ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے دعائیں دی. باقی پیسہ ویسا یہ سارا چولہے میں گیا، دھمکیاں ومکیاں، یہ وہ جوتے کی نوک پہ ساری. پاکستانیت جیت گئی. نادی آپ یقین کریں پاکستانیت جیتی ہے. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی ڈپریشن میں آ کے میں کوئی کہوں کہ نہ، وہ ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر سوچتے ہیں بیٹھ کے، اب تنہائی میں چلے جاتے ہیں نا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. آپ اس فیز سے نکل گئے، آپ اس ڈپریشن کے فیز سے نکل میرا گئے. خیال ہے میں ڈپریشن میں پھر اکیلا. سر یہ کتھارسس بھی ہو رہا ہے نا، میں نے آپ کو نہیں یہ بھی کتھارسس ہو رہا تھا. میں آپ سے سن رہی ہوں، آپ بول رہے ہیں، وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں جو ڈپریشن کا باعث تھی. تو میرا خیال ایسا ہے کہ پھر آپ اکیلے میں جب ہوتے ہیں نا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو، یہ میری ٹیم، وہ اکیلے کا ٹائم بھی آپ نے گزار لیا. میں نے گزارا اکیلا میں بیٹھا، اور میں یہ پڑھتا رہا میسج لوگوں کے بیٹھ کے. میں ٹویٹر پہ میسج پڑھتا رہا لوگوں کے، اور میں نے کہا یا اللہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے کوئی ایسا آدمی جو زندگی میں نہیں ملا، وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے. اور اگر اس کو پتا چلے، یعنی دیکھیں نا میری زندگی کا ایسٹ کیا ہے کہ میں کسی کے لیے، میں نے کوئی احسان کسی پہ نہیں کیا، اور میں اسے نہیں ملا، اور اس کو پتا چلے کہ ڈاکٹر شاید مر گیا ہے، اور وہ میرے لیے کہے کہ یار اچھا آدمی تھا. یہ میری زندگی کا ایسٹ ہے.
یہ کہہ کہ یار وہ ڈاکٹر شاہد کا انتقال ہو گیا، یار اچھا آدمی ٹھیک تھا. ہے یہ میری زندگی کا ایسٹ ہے. اور ایسے بہت سے اتنی دیکھیں نا. اور کیا آپ کو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹویٹر اپنی پہ بیٹھ کے زندگی مجھے کا لوگ ایسٹ کہہ یہاں رہے پہ ہیں گنوا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا آج اگر یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہ بات اٹھ کے کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ میڈیا میں واپس آ جائیں، اور اگر آپ میڈیا انڈسٹری میں آپ واپس آئیں، میڈیا انڈسٹری کو خیر بات نہ کہیں، تو اگر آپ ان کی بات سن لیں گے تو یہ ان کی زندگی کا ایسٹ ہوگا، آپ یہ حق ان سے چھیننا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. میں آ جاؤں، ہو سکتا ہے میں آ جاؤں، ہو سکتا ہے میں آ مطلب جاؤں، یہ ہو سوچ سکتا کے نا کہ جو ہے. چیزیں میں نے اصل میں تھوڑی سی سر یہ آن گوئنگ مشن ہے نا، میں جس نے مشن کی آپ بات کریں وہ آن گوئنگ مشن ہے. نہیں آن گوئنگ نہیں ہے، شروع ابھی ہوا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک محاذ پہ آپ نے سامنے والوں کو پٹخ دیا ہے، بری طرح پٹخا ہے، اور وہ محاذ تھا پاکستانیت ختم ہو جائے، نظریے پاکستان چینج ہو جائے، ٹھیک ہے لسانی فسادات ہو جائیں ملک میں فرقہ واریت آ جائے. وہ اس فیس سے آپ نکل، دہشت گردی، وہ باہر کی بک بک، دنیا چینج ہو گئی ہے، بائی پولر چودھری ختم ہو رہے ہیں دنیا کے، پاکستان آگے جا رہا ہے. ایک محاذ تو اور بڑا یہ اللہ کا شکر، اور یہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ دعائیں ہیں، یہ وہ لاکھوں لوگ ہیں، یہ بے شمار لوگ ہیں جو ڈاکٹر دعائیں صاحب پھر کرتے آپ ان ہیں. لاکھوں لوگوں کی بات تو رد کریں گے نہیں، تو پھر آپ نے یہ دے دیا کہ آپ ہو سکتا ہے میڈیا انڈسٹری میں واپس آ جائیں، لیکن میں اس پروگرام کو اس وقت تک لے کے جاؤں گی آگے جب تک آپ یہ کہیں گے کہ آپ میڈیا انڈسٹری کو نہیں چھوڑ کے جا میں رہے. میڈیا انڈسٹری ہم لائیو جا رہے ہیں، میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گی تھوڑا سا اپنا ٹائم لے لیجئے، سلاٹ بڑھوا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے. مجھے آپ ایک بات بتائیں ناتی، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ بات جو میں نے کی یہ ہم جیت گئے نا، ہم جیتے کہ نہیں جیتے؟ بتائیں پاکستان جیت گیا نا. ہم اس سے ہم نے وہ لوگوں ہم نے پاکستان میں نہیں ہونے دی نا، فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہونے دیے نا. کتنی کوشش ہوئی، اکا دکا ہوتے ہیں، ہم جیت گئے نا بہت زیادہ. تو اب آپ سے کیا کہلوانا چاہ رہی، جیت تو گئے ہم. We win the war. نہیں بے شک صحیح ہے سر، لیکن We won the war. جیتی ہوئی جنگ کو بھی ہم نے اپنے چھوڑ کے تو نہیں جانا نا، ہم نے میدان چھوڑنا پھر بھی نہیں. میدان تو نہیں چھوڑنا، تو اب تو پھر میڈیا بھی نہیں چھوڑنا. میرے خیال سے نہیں چھوڑوں گا میڈیا میں، ٹھیک ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب میڈیا کو خیر بات نہیں کہہ رہا ہے، یہ آج کی بریکنگ نیوز ہے. یہ بریکنگ نیوز کیا، وہ 2 دن کی تھی، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک طاقت ملی ہے نازیہ، اب یقین کریں ایک طاقت ملی ہے، ایک قوت بڑی. مجھے اتنی قوت، آپ یقین کریں مجھے اتنی قوت ملی، خاموشی سے بیٹھ کے جو میسج تھے میں جواب دوں گا بہت سے لوگوں کو پرسنلی. یہی وہ اسٹوڈیو تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آپریشن زبردست شروع ہوا. اس آپریشن کو کراچی آپ نے جس طرح نیشنل ایکشن پلان تھا، تو عام الفاظ میں اس کو زبردست بنا دیا نا، کیونکہ اس آپ کے میں الفاظ معاشی دہشت گردی آ گئی نا. ٹویٹر پہ وہ الفاظ وہ بول رہے ہیں، ٹویٹر وہ آپ کے الفاظ آج ٹویٹر پہ یوز ہو رہے ہیں. مجھے ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ نے کہا کہ ڈاکٹر وہ ان کا ملٹری اٹیچی ہے، وہ کہتا ہے واٹ از آپریشن دس زبردست، وہ کہہ ان کا ملٹری تھا. میں نے کہا یہ کہتے اس کی انگلش بتاؤ. میں نے کہا اس کی انگلش، وہ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں نے کہا اس کی انگلش نہیں پکڑ کے کوٹ ایسے دبڑ دوز کر کے اس کو الٹا کر دو، جو کراچی میں ہو رہا ہے. جو دیکھیں نا سب، یعنی بس چھوڑ دیں اس کو، میں ڈیفائن کرنا مشکل ہے. بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ سٹارٹ لیا تھا، the platform where you had initiated، تو میں خیال ہے اس کو بھی چھوڑ کے نہیں جانا. تو ہم یہ امید کریں کہ اگر آپ آپریشن زبردست نہیں، یہ پلیٹ فارم یہاں سے سٹارٹ ہوا، یہاں سے سٹارٹ ہوا نا، آپ نے سٹارٹ کیا. تو پھر آپ اب میڈیا کی لڑائی میں، 2 گروپس کی لڑائی میں آپ بیچ میں نہیں ہو سکتے نا، مطلب آپ دونوں کے ساتھ، میں درمیان میں نہیں ہوں، آپ درمیان میں نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. میں اس قابل نہیں ہوں، میں ڈاکٹر سیمی مجھے کہہ چکی ہیں کہ واپس آ جائیں آپ ہاؤس پر. میں بھی ڈاکٹر سیمی پارٹ 2 بن جاتی ہوں کہ نیوز 1 میں واپس آ جائیں. سر نیوز 1 میں ایک اسپیس ہے جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ خلا ابھی بھی ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ سے فل کریں گے تو میرا خیال ہے پورے نیوز 1 آپ نیوز 1 والے مان جائیں گے اس بات؟ آپ پہلے پرمیشن لے لیں نیوز 1 سے. میں تو سر آپ کا جو روم ہے نا، وہ جب آپ میرا روم کراس ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کا روم آتا ہے، اور وہ روم آج بھی خالی ہے. تو میرا خیال ہے نیوز 1 کے نہ ماننے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب میری جب بھی مینجمنٹ سے بات ہوتی ہے تو ہمیشہ آپ کو مس کیا جاتا ہے. وہ روم آج بھی خالی ہے. میں آپ کو بتاؤں نادیہ، میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ پیسہ اور پلیٹ فارمز میٹر نہیں کرتے، آپ کی بات میٹر کرتی ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے. پیسہ میٹر نہیں کرتا، نظریات پہ اور چیزوں پہ پیسا میٹر نہیں کرتا. یہ جو ہے نا ہم یہ کچھ آپ اس چیز سے بہت آگے نکل گئے. کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو انسان کو جو نا قہار، میں نے آپ سے کہا نہیں استعمال کرتے.
آپ نے عبدال جبار سنا ہوگا, عبدال کریم سنا ہوگا, عبدال رحیم سنا ہوگا, قہار, اول و آخر, یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ میں سب سے اوپر, میں سب سے پیچھے, میں نہیں, بے شک. اس سے بھی نکل, میڈیا میرا اس سے بھی نہیں, خدا کا واسطہ اس سے بھی نکلے کہ میں سب سے, یہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے, سب سے بڑی ذات اللہ کی. ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کون سے اوقات ہے ہماری کہ میں سب سے بڑا تو میں سب سے چھوٹا. اس سے بھی نکل جائیں, خدا کا واسطہ اس سے بھی نکلیں, گالم گلوچ سے نکلیں. نظریہ زبردوز میں نے ویسے ہی کر دی ہے. پاکستانیت زبردست جاگ گئی ہے, یوتھ ہماری کمال کی یوتھ ہے, باہر بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے, اتنا شعور آ گیا ہے. اور میرے خیال سے مطلب, تو آپ نیوز ون دوبارہ جوائن کر رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہی ہیں, آپ میں کال ملا لوں لائیو. آپ نہیں لائیو تو سر ڈاکٹر صاحب اتنا میں میرے خیال 3 سال ہونے والے ہیں مجھے بھی اس آفس میں, اور آپ اس سے بھی پہلے آئے تھے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بھی ایک بات یاد ہے, جب اس چینل کی طرف سے جب مجھے آفر تھی اور میں تھوڑا سا سوچ رہی تھی کہ کروں نہیں کروں, تو یو آر دا ون ہو کنونسڈ می آپ کہ نہیں نادیہ آ جائیں. اور مجھے طاہر صاحب نے اور عمر نے اور حافظ طارق صاحب نے کیا تھا سر, جس نے بھی کیا تھا, لیکن آپ نے مجھے فائنلی کنونس کیا تھا نا. اور میں آپ کے کہنے سے میں آج تک یہ بات کہتی ہوں, مجھے نیوز, میں بڑے بڑے چینلز میں نے دیکھ لی ہیں اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں نے دیکھے ہیں. مجھے نیوز ون, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنی مجھے خوشی نیوز ون میں تھی. آپ کیا کہ گئے تھے؟ میں کیا کیا تھا لاسٹ ٹائم, میں یہاں سے کیا گیا تھا. اور میں نے ایک بات اور بھی ہوئی, پیکیجز کیا ہوتے ہیں, سیلریز کیا, میں نیوز ون کے ایم ڈی کو ٹیلی فون پہ لے رہی ہوں, پلیز لائیو کال ملائیے گا. ہاں عمر صاحب کو پلیز. یہ لگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, وہ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر صاحب آپ کا پروگرام نہ دیکھ رہے ہوں, کیونکہ میری جب بھی عمر صاحب سے بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سے بات یہی ہوتی ہے, میں ہمیشہ, ہم لوگ آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آ جائیں, تو کہتے ہیں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی, جب مجھے, میں اسی لیے اس کانفیڈنس سے بات کر رہی ہوں. عمر از سچ اے جیم. اور اتنا عمر, میرا خیال ہے میری عمر جو ہے ان سے بڑی کم, یعنی ہوئی ہوں گی ملاقاتیں, کم تو نہیں کہوں گا, لیکن میرے خیال سے میڈیا انڈسٹری میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ کیسے, میں اسی کانفیڈنس سے کہہ رہی ہوں, کیونکہ عمر صاحب سے جب بھی بات ہوئی تو عمر صاحب نے کہا اس سے اچھا ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب واپس آئیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ عمر کی فون انگیج ہے, عمر کا آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, عمر کی کال, یہ لوڈ ختم ہو گیا نہیں. میں آپ کو نادیہ سیریس نوٹ بتاؤں کہ وقت بہت زبردست ہے یہ پاکستان کا. پاکستان کی میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہے, آگے جانا ہے, ذاتی جھگڑوں سے نکلیں, اپنے اناؤں کو سائڈ پہ پھینکیں, ٹھیک ہے, اناؤں کو پھینکیں اٹھا کے سائڈ کے اوپر, کہ یہ میں یوں, تو میں فنے خان, تو میری یہ گاڑی, تو میں یہ, چلتے نکلتے ہیں کسی دن. اور کبھی بانو قدسیہ کو یا اشفاق احمد کو ٹانگے میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہو, کتنی بڑی شخصیات تھی وہ. کبھی عبدالستار ایدھی کو روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے ہوئے شرم آتی ہوگی. سیاست کو چھوڑ دیں سائڈ پہ, عمران خان کو کبھی شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھے کو, آپ رول ماڈلز بنا لیں. عبد القدیر خان, اور بے شمار لوگ یہ جو کھڑے ہیں آپ کے سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, فوجی, یہ جو ڈاکٹرز آپ کے ہاسپٹلز میں, اسٹوڈنٹس ساری رات پڑھ رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے وہ انتظار کر رہے ہیں پاکستانی کے حالات ٹھیک ہو, خدا کا واسطہ تو واپس آئیں. فورسز سیکیورٹی والی چاہیے. ابھی سما نیوز کا یہ تیمور کی جو انتقال ہوا ہے, شہید ہوا ہے 22 سالہ, کتنے لوگ, یہ انسنگ ہیروز, یہ ماڈلز ہیں, یہ ہمارے یہ شہداء ماڈلز ہیں. وہ بچہ اعزاز احسن یاد ہے آپ کو, جی بالکل, اے پی ایس کے, یہ ماڈلز یہ ہیں. عرفہ کریم رنداوا, کوئی عرفہ کریم رنداوا جیسی عزت لے سکتا ہے اربوں روپیہ لوٹ کے؟ لعنت بھیجتے ہیں لوگ حکمرانوں کے اوپر, لعنت بھیجتے ہیں. اور عرفہ کریم رنداوا کو لوگ آج بھی یاد کر کے روتے ہیں, ہر سال برسی آتے ہیں. اے پی ایس کے بچے لوگ روتے ہیں یاد کر کے, آج بھی روتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ فلانے کا یہ ہو گیا, وہ عرب کھرب پتی جو تھا اس کو ڈائبٹیز میں مر گیا. لوگ کہتے ہیں اچھا یار, بچوں میں مر رہا ہوتا ہے نا, وہ بچے ڈسکس کرتے تھے آپس میں, یار اچھا باپ مرے گا نا جلدی, تو کیسے بٹوارا کیسے, اچھا کیا پراپرٹیاں کس کے نام جائیں گی, اچھا سائن کر. تو ہمیں کسی طرح میڈیا کو واپس لانا ہے. ایک جنگ ہو گئی, جیت گئے, اب یہ میڈیا آپس میں لڑنا بند کرے, یہ لالچ چھچورے پن سے نکلے, ٹھیک ہے, پے رول اپنے ختم کرے, نیوٹرل بیلنس جس کا جو اینگل ہے وہ کرے. کوئی اگر میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ کر رہا ہے وہ کرے, کوئی نہیں کر رہا میں عوام کا ہوں. یہ میرا جاب اسائنمنٹ ہے میڈیا میں اگر میں ہوں, کہ جو بھی حکمراں ہوگا میں اس کے خلاف ہوں گا, جو بھی ہوگا. کل کو پی ٹی آئی آ جائے گی تو میں سب سے پہلے ہو سکتا ہے. میں نے عمران سے کہا ایک دن, میں نے مجھے نہیں بین کروا دینا, عمران تو پاور میں آ گئے, تو جو بھی پاور میں ہوگا آپ ان کے بھی کریٹک ہوں. میں کریٹک, میں نقاد ہوں, میرا کام ہے تنقید کرنا. ایک ہوتا ہے نا نقاد, مجھے اب کہیں گی ڈاکٹر صاحب میرے کپڑے کیسے ہیں, میں کوئی نہ کوئی, میں اس میں
میں کاسلیس نہیں, میں آپ مجھے کہیں نا میرا قصیدہ, میرا تعریفی, میں ہوں ہی نہ قاد, میرا کام ہے تنقید کرنا. عمر صاحب لائن پر ہے, ٹیلی فون لائن پہ ہم نے ان کو لے لیا ہے, ایم ڈی نیوز ون گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ نیوز ون بھی ہے اور ایئر ویوز کے بھی ہیں. جی السلام علیکم عمر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی عمر صاحب مجھے نہیں پتا, ڈاکٹر I'm sorry کہ میں یہ لبرٹی لے سکتی تھی نہ نہیں لے سکتی تھی. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے اس لائیو شو میں موجود ہیں اور میں نے ان کو, کیونکہ ہماری جب بھی بات ہوئی ہے میں ذکر کری تھی کہ ہم ہمیشہ مس کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کو, اور یہ کہتے تھے کہ اگر آ جائیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں نے لائیو پروگرام میں بات نکلی, میں نے یہ کہہ دیا, وہ کہتے ہیں مینجمنٹ لے گی نہیں لے گی, اس لیے آپ کو یہ کال ملائی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عمر, خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی اس سوال کی ضرورت تو نہیں تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب شاید صرف فزیکلی ہمیں چھوڑ کے گئے ہوں, دل میں تو ابھی تک وہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آن بہاف آف ایئر ویز میڈیا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں, اور آج آپ اپنی اناؤنسمنٹ اسی پروگرام میں کرتے ہیں, ورنہ میں اس پروگرام کو ختم نہیں ہونے دوں گا. اچھا اللہ خیر کرے. چلے جی, دیکھیں میں نے کہا تھا یہ کانفیڈنس ہے جو مجھے عمر صاحب نے دیا ہوا ہے, اتنا تھا. تھینک یو چلے عمر, پروگرام نہیں ختم کرنا جب تک ڈاکٹر صاحب مان نہیں جائیں. نہیں عمر, آپ بات ختم. عمر اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. نہیں عمر, اللہ تعالیٰ کو خیریت سے رکھے. لیٹس اسٹارٹ دا گیم. چلیں گڈ, لیٹس اسٹارٹ دا گیم. چلیں آپریشن کتنے 5-6 دن کے لیے رکا تھا نا آپریشن, بس ٹھیک ہے, آپریشن زبردست کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ. لیٹس اسٹارٹ, دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں, نیوز ون کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. نیوز ون سے انشاءاللہ نیوز ون سے. عمر صاحب لیٹس اسٹارٹ دا گیم. جی عمر. اناؤنسمنٹ ہیز بین میڈ. جی جی تھینک یو ویری مچ نادیہ, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی عمر, ڈاکٹر صاحب ویلکم. کانگریچولیشنز عمر صاحب, جو ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے تھے, ڈاکٹر صاحب کو مس کرتے تھے, ناؤ وی آر پارٹ آف ٹیم. اب مجھے خدا کا واسطہ الطاف بھائی سے مت ملائیے گا کہ الطاف بھائی نے کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا, پبلک کے پرزور اس رات میں واپس آ گیا ہوں, یہ ایسا مت کیجئے گا. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیٹس اسٹارٹ دا گیم. اور اب جو ہے نا آگے چلتے ہیں. نہیں وی ہیو ون دا وار, آلریڈی وی ہیو ون دا وار, ہم جنگ جیت چکے ہیں آلریڈی. آگے اس کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور کمنگ ڈیز کے اندر. تو کب سے ارادہ ہے ویسے آپ کا یہ خاموشی بریک کر کے؟ نہیں خاموشی بریک ہو گئی ہے میرے خیال سے, بہت سارے کام ہیں, سنڈے بہت سارے کام ہیں, ایک آدھ دن میں اس کو کر لیتے ہیں, بہت سارے کام ہیں. اور میرا خیال ہے کہ نیوز پیپر بھی ایک کہیں آنا ہے, اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے, کتاب بھی ایک آنی ہے بیچ میں. اب آپ سوچیں گے آدمی کیا کیا کر رہا ہے بیٹھ کے. ایک پروڈکشن بھی چل رہی ہے, ایک چل رہی ہے, اچھا ایک پرائیویٹ پروڈکشن چل رہی ہے, ڈاکٹر شاہد پروڈکشن غالباً رجسٹر ہو چکی ہے, مووی بھی آئے گی. آپ سوچیں ڈاکٹر شاہد مووی کیا کیا کرے گا ڈاکٹر شاہد, یہ سارے کام انشاءاللہ نیوز ون کے پلیٹ فارم سے میں کروں گا. امید ہے کہ اجازت دے گی مینجمنٹ جو ہے, اور پروگرام بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. اور لیٹس اسٹارٹ اٹ. اور ایک دوسری بات جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم جو بھی ہو, جو بھی پلیٹ فارم, بڑے چھوٹا, یہ سب چھوڑ دیں آپ. اگر آپ کی بات صحیح ہے نا تو آپ کی بات آگے جائے گی, اور لوگ اس کو سمجھیں گے, اور لوگ اس کو سمجھیں گے, اور وہ بات سے پاکستانیت کی ہوگی. بے شک بے شک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اور میں ہمیشہ ایک بات آپ کو یاد ہے, جب آپ اس ٹیم کا پارٹ ہوتے ہوئے جب پروگرامز میں آتے تو میں کہتی تھی سر آپ تو ہمارے ہی ہیں, آپ سے کیا تھینکس کریں. تو بہرحال اینی ویز تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہماری بات رکھی, ہمارا مان رکھا. عمر صاحب سے بھی تھینک یو ویری مچ. عمر صاحب آپ نے بیسیکلی ہمارا بھی مان رکھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اینی ویز پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نادر مرزا کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ. لیکن لاسٹ کامنٹ ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کیمرے کو دیکھیے, اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.